बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नूरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही बात करेंगे एक अच्छी कि जब भी आप सुबह का आगाज़ करें तो अल्लाह के नाम से और शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने जो है आपको एक नई ज़िंदगी दी, नया दिन दिया कि उसमें आप अपने काम कर सकें। और मेरे ख़्याल में कि हमेशा इंसान को शुक्र अदा करते रहना चाहिए। जितना आप शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला की नेमतों का, अल्लाह ताला की रहमतों का, आप खुद देखेंगे कि आपके रिस्क में भी इजाफा होगा और आपकी ज़िंदगी के जो हमारे बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनमें हम मायूस हो जाते हैं, जिनमें हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उनमें भी आसानियाँ होती आपको दिखाई देंगी। इंसान का हम समटाइम एक बात करते हैं, हम लोग, जाहिर सी बात है ये ज़िंदगी है, परेशानियां भी हैं, मसाइल भी हैं, तो हम बहुत ज़्यादा मायूस भी हो जाते हैं, परेशान भी जल्दी हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों का रिज़ल्ट भी हम जो है वो बहुत जल्दी चाह रहे होते हैं, लेकिन ज़ाहिरी सी बात है बहुत सारी चीज़ों में जो है इंसान बड़ा बेबस होता है। आप बहुत सारे हालात इस तरह के होते हैं कि इंसान चाह तो रहा था कि बहुत सारी चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाएं या बहुत सारे हमारे मसाइल जो हैं वो फ़ौरन हल हो जाएं, लेकिन इस तरह होता नहीं है। सब्र जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपको ये बहुत कुछ सिखाता भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम शुक्रगुजारी की तरफ आते हैं, जिस तरह मैंने बात की कि शुक्रगुजारी आपको बहुत सारी चीज़ों से निकाल लेती है, तो अल्लाह ताला भी खुद फरमाते हैं कि मेरी जो दी गई नेमतें हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करो, और जितना शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला बेहद खुश होता है। इसी अच्छी बात के साथ जो है अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आज हैं जी हमारे साथ प्रोफेसर ज़फ़र इकबाल सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, ऑथर हैं और साथ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। जब भी लाहौर से आते हैं ना, फिर स्पेशली हमारे प्रोग्राम में लाजमी जो है वो शामिल होते हैं और अच्छी अच्छी बातें इनसे सीखने को मिलती हैं। इसके साथ ही जो है हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे रूही के रिपोर्टर वसीम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप वसीम? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। शुक्रिया जी। आज हम बात करेंगे, एक तो वसीम से इनकी जो बीट है उससे रिलेटेड बात होगी, और इसके साथ ही जो है हम बात करेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है सर के साथ, वो हम एजुकेशन टूरिज्म पे बात करेंगे। ये क्या है, किस तरह मुमकिन है, कितना ये स्टूडेंट्स को फ़ायदा दे सकता है, इस हवाले से बात होगी। और थोड़ा मुल्की और सियासी सूरत हाल पे भी बात करेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो है असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी गई और अभी जो है निगरान सेटअप आएगा और देखेंगे कि फिर आगे के जो मामलात हैं वो किस तरह आगे चलेंगे। मुल्क में जो इस टाइम एक अजीब से एक समझ लें कि वक्त चल रहा है, सब लोग जो है एक अफरा तफरी वाला समा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम सबसे एक जितने भी हमारे हुक्मरान हैं उनसे गुजारिश है कि इस मुल्क के बारे में सोचें। और जिस तरह ये अगस्त का महीना आपको पता है कि आज़ादी का महीना है और इसमें हम अपने मुल्क से मोहब्बत और एक जज्बे का इजहार करते हैं, तो हम उसे मुल्क के लिए बहुत कुछ करके भी दिखाएं। ये भी बहुत ज़रूरी, ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसा है कि नहीं है जी सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप तो माशाल्लाह एजुकेशनिस्ट हैं, जाहिर सी बात है कि यहाँ हमारे जैसे नौजवान हैं जो इंडिपेंडेंस डे के कलर स्कीम पहना है, तो उसी तरह से आपके अंदर जो जोश और जज़्बा है पाकिस्तान के हवाले से और वो चीज़ें, तो आई थिंक दिन करीब आते जा रहे हैं ना, तो होना भी चाहिए। तो जाहिर सी बात है आपको वैसे ही अपने मुल्क से जो मोहब्बत तो मेरे ख्याल में आप अपने, मैं समझती हूँ हमारे पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं है। यहाँ से बहुत सारे मेरे अपने अजीज़ व कारब जो हैं वो बाहर रहते हैं, लेकिन जब मैं उनको देखती हूँ तो वो गए हुए तो यहाँ से हैं, लेकिन जब उनकी बातें सुनने को मिलती है तो कहते हैं यार अल्लाह बड़ा शुक्र है हम इधर ही ठीक है। हमें जितना भी मिल रहा है, जितना भी है, हम यहाँ पे बहुत खुश है। लेकिन जाहिर सी बात है कि वहाँ वो लोग मिस करते हैं इस चीज़ को। हर बंदे की अपनी मजबूरी और अपनी चीज़ें होती हैं जिसको वो लेकर चल रहे होते हैं, अपने प्लान्स होते हैं। जी, अभी 2 दिन पहले एक हमारे दोस्त हैं वाइस चांसलर लाहौर में, तो वो बता रहे थे कि उनके जो बेटे हैं 2, तो वो कनाडा में रहते हैं एंड दे आर वेल सेटल्ड ओवर देयर। तो उन्होंने पाकिस्तान दुनिया की जो खूबसूरत प्लेसेस थी उनको उन्होंने विजिट किया, और लास्ट ईयर वो पाकिस्तान आए, नॉर्दर्न्स में गए, और उन्होंने कहा कि जनक के पापा जो पाकिस्तान है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है, कि इतनी अट्रैक्शंस जो है वो हमने पूरी दुनिया की खूबसूरत जगह देखी, इतना हमें जो है वो अच्छा नहीं लगा और इतना फैसिनेट नहीं किया जितना कि पाकिस्तान की जो है वो
خوبصورتی نے کیا ہے, پاکستان کے جو سیاحتی مقامات ہیں ناردرنز میں انہوں نے کیا. وی آر ریئلی بلیسڈ. آپ جب بھی آپ ناردرن ایریاز میں جائیں, جب آپ واقعی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو ایکسپلور جو نہیں کرتے, جاتے ہیں بہت ساری کم ایسی جگہیں ہیں جہاں آپ جاتے ہیں اور آپ کو ایسے منظر دکھائی دیتے ہیں, اللہ کی قدرت دکھائی دیتی ہے, تو آپ حیران پریشان ہو جاتے ہیں, ایسے نظارے ہیں. تو واقعی پاکستان جیسا ملک ہے, یہاں پہ موسم بھی آپ کے جو ہیں وہ 4 موسم ہے, آپ ان کو انجوائے کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے یہاں پہ جیسے ہم کہتے ہیں زرعی ملک ہے, تو ہمیں یہاں پر اس حوالے سے بھی بہت زیادہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. ابھی ان دنوں مینگو فیسٹیولز ہو رہے ہیں پاکستان بھر میں. مینگو تو پھر مشہور ہے نا یہاں, ایسا ہو نہیں سکتا ہم اپنے شو میں بیٹھے کوئی اور گیسٹ موجود ہو مینگو کی بات نہ کرے. تو یہ چیزیں ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ ہم سم ٹائم ہوتا ہے کہ ناشکری کی طرف چلے جاتے ہیں نا, جو چیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے. بات کرتے چلیں اگر اوور آل ورلڈ وائڈ, تو مینگو فیسٹیول اس دفعہ کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ دنیا میں منایا گیا. جتنی تیزی سے کاٹ رہے ہیں نا اتنی جلدی منایا فیسٹیولز بھی ہو رہے ہیں. فیسٹیول واشنگٹن میں ہوا, جس کے اندر ملتانی ثقافت جو ہے اس کے رنگ بھی نمایاں کیے گئے, کچھ سندھ کے رنگ نمایاں کیے گئے, تو اس کے اندر خصوصی طور پر جو ہے وہ مینگو کو بھی جگہ دی گئی. تو آج دو چیزیں اس سائڈ پہ تو جا رہی ہیں, لیکن اس سائڈ سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. اس بارے میں بھی جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی ہم کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے پاس میسر ہیں ہم ان کا ایٹ لیسٹ خیال رکھیں. ہم سارے لوگ جو ہے وہ زندگی باہر گزارنا چاہتے ہیں, لیکن مرنا پاکستان میں ہی چاہتے ہیں. اور میرا خیال میں جو ملتان کے لوگ ہیں نا نورین, جو گرمی برداشت کرتے ہیں, اس کا ریوارڈ یہ مینگوز ہی ہیں. نہیں اب تو ویسے میں کہتی ہوں عادت ہو گئی ہے. ہم لوگ تو خیر ہم لوگوں کا اس طریقے سے گرمی تو محسوس بھی کرتے ہیں, یہاں پہ گرمی ہوتی بھی زیادہ ہے, لیکن اچھا باہر بھی جیسے ہم لاہور, کراچی اور ادھر ادھر بھی جائیں گرمی ہوتی ہے, لیکن لوگ شاید ملتان کا نام سن کے نا وہ کہتے ہیں کہ بہت گرمی پڑتی ہے. سبی کا نام سن کے عموماً کہتے ہیں کہ سبی میں بہت گرمی پڑتی ہے. ایسا ہے کہ لاہور میں لاسٹ جولائی میں اور اس کے اگست کے فرسٹ ویک میں کم از کم 20 سے 25 بارشیں ہوئی ہیں. یعنی کہ شاید ہی کوئی ایک دن درمیان میں مطلب سپیس ہو پھر بارش. اس طرح سے کنٹینیوسلی تقریباً ایک ویک میں 7 ڈیز ہیں تو 5 بارشیں. اگر لاہور بھی ہم نے ڈوبا ہوا دیکھا تو موسم جو ہے وہ آبویسلی پھر اس سے جو گرمی کی شدت ہے چیزیں ہیں وہ منیمائز ہو جاتی ہیں. بالکل جی. اچھا تھوڑا ایجوکیشن ٹورزم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اس ٹائم ہم اس کی اہمیت پہ بات کر لیتے ہیں, یہ کتنا ضروری ہے. اچھا ایسا ہے کہ ٹورزم کی نا ڈفرینٹ فارمز ہیں دنیا بھر کے اندر, جس میں جو ہے وہ آپ کا ایگری ٹورزم ہے, ایون کہ آپ کا جو میڈیسن ٹورزم ہے یہ بھی بہت ایکسپینڈ ہو رہا ہے دنیا بھر کے اندر. تو یہ جو ایجوکیشنل ٹورزم ہے اس کا جو اہمیت ہے وہ اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ جس طرح سے سفر کو وسیلہ ظفر کہا جاتا ہے, یعنی کہ کامیابی کا ذریعہ کہا جاتا ہے. تو جب آپ ٹریولنگ کرتے ہیں بینگ اے اسٹوڈنٹ, تو جسٹ لائک یونیورسٹی ڈرائیو فرام اے یونیورس, تو آپ کے لیے دا ورلڈ از اوپن فار یو کہ ویئر یو کین لرن. آپ کو جو ایکسپوجر ملتا ہے لائک ٹورزم سے, تو اس میں جو یونیورسٹیز ہیں, اب دیکھیں پاکستان کے اندر لائک اتنی ڈائیورسٹی ہے, آپ کا پنجاب, آپ کا سندھ, کے پی, بلوچستان, ٹھیک ہے, آپ کا جو ہے وہ یہ تمام کی جو ثقافت ہے وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے, اور جو لوگ ہیں ان کی لینگویج, مطلب یہ سب چیزیں ڈفرینٹ ہیں. اب لاسٹ ایئر میں نے جو ہے وہ یونیورسٹی آف بلتستان اور لمز کے درمیان میں جو ہے وہ ایک ایم او یو کروایا, اور سمر میں یہ ہوا کہ یونیورسٹی جو لمز کے اسٹوڈنٹس تھے 150 اسٹوڈنٹس وہ یونیورسٹی آف بلتستان کے, اور 150 اسٹوڈنٹس یونیورسٹی آف بلتستان کے تھے, جو کہ ایک فیڈرل یونیورسٹی ہے, سرکاری یونیورسٹی ہے. تو اب یہ 300 اسٹوڈنٹس کا وہاں پر جی بی میں جو ہے وہ یونیورسٹی آف بلتستان میں وہاں پر سمر کیمپ ہوا 6 ویک کا. اب جو اسٹوڈنٹس تھے وہاں کے, جو 150 اسٹوڈنٹس تھے یونیورسٹی آف بلتستان کے, انہوں نے ہوسٹ کیا لمز کے اسٹوڈنٹس کو اپنے گھر پہ, تاکہ وہ جو ثقافت ہے وہاں کی وہ پروموٹ ہو اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کے رہیں, اور اس سے جو اسٹوڈنٹس کو ایکسپوجر ملا جی بی کو ایکسپلور کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جی بی کے اندر جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں, وہاں کی یونیورسٹیز کا ایجوکیشن سٹینڈرڈ کیا ہے. دیکھیں ہم نے اگر اسٹوڈنٹ کو
کلاس روم سے ہم باہر نکالیں گے, یونیورسٹی کیمپس سے ہم باہر نکالیں گے, تو اس کے اندر جو کانفیڈنس بلٹ اپ ہوگا, جو اس میں گرومنگ آئے گی, جو اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوگی, اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کمپیریزن کر سکتا ہے, ایک یونیورسٹی کی ایجوکیشن سٹینڈرڈ کو دوسری یونیورسٹی کے ساتھ کمپیئر کر سکتا ہے. تو میں ڈفرینٹ اس پہ لائک مواقعوں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو, جو اسپیشلی یونیورسٹی کے فلم اینڈ ٹی وی میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو ان کو سوات میں, ٹھیک ہے, اور مالاکنڈ میں, اسلام آباد میں, اور وہاں کی یونیورسٹیز میں لے کے جاتا ہوں. اور اس کا پرپس یہ ہوتا ہے ٹو پروموٹ دا ایجوکیشنل ٹورزم, کہ اس میں اسٹوڈنٹس خوبصورت جو سیاحتی مقامات ہیں وہ تو وہ وزٹ کر ہی رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سوات جا رہے ہیں, آبشاریں دیکھ رہے ہیں, پہاڑ دیکھ رہے ہیں, ندیاں, ٹھیک ہے, دریا, اور وہ وہاں کے کھانے جو ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں, وہاں کی ثقافت کو انجوائے کر رہے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ وہاں کے میوزک کو, رقص کو, وہ سب چیزیں انجوائے کر رہے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن کا ایلیمنٹ ہے, جس پہ آئی تھنک کہ پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کو فوکس کرنا چاہیے, تمام وائس چانسلرز کو فوکس کرنا چاہیے, کہ وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو, وہ قائد اعظم یونیورسٹی گئے, وہاں پہ وائس چانسلر سے ان کا انٹریکشن ہوا, وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ تقریباً کوئی 2 گھنٹے جو ہے وہ وہاں کی یونیورسٹی کا جو بھی لائک ڈیولپمنٹ سی میکنزم تھا, اور قائد اعظم یونیورسٹی پاکستان میں رینکنگ میں پہلے نمبر پر آتی ہے. تو وہ اسٹوڈنٹس کو جب وہ لاہور سے اسلام آباد گئے تو ان کا ایک ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ڈفرینٹ ایکسپوجر تھا. پھر دین وہ یونیورسٹی آف مالاکنڈ گئے جو کہ کے پی کی ایک بڑی یونیورسٹی ہے, ٹھیک ہے, دین وہ یونیورسٹی آف سوات گئے, پھر وہ یونیورسٹی آف چترال گئے. یہ دیکھیں ایک ہی ٹور کے اندر, وزٹ کے اندر, ان کے پاس 4 سے 5 پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز کا جو ہے وہ ایکسپوجر تھا, ان کے وائس چانسلرز کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی. اینڈ آئی ریمبرڈ کہ جب ہم لوگ چترال گئے ہیں تو وہاں کا جو وائس چانسلر تھا, انہوں نے چھٹی کے باوجود یونیورسٹی کو اسپیشلی ہمارے لیے اوپن کیا. تو سیٹرڈے تھا, ویکینڈ تھا, آف تھا یونیورسٹی, بٹ کیا تھا کہ انہوں نے نہ صرف اوپن کیا بلکہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ 2.5-3 گھنٹے انٹریکشن کیا اور بتایا اباؤٹ یونیورسٹی آف چترال, وہاں کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, وہاں کے جو پاپولر پروگرامس ہیں یونیورسٹی کے, وہ سب. تو آئی تھنک اسی طرح سے جو پنجاب اور کے پی, سندھ اور بلوچستان کی یونیورسٹیز کا آپس میں اگر انٹیگریشن ہوتا ہے تو, اور ان کے درمیان میں ایم او یوز ہوتے ہیں, تو اس سے ایجوکیشنل ٹورزم پروموٹ ہوگی. اور جیسا کہ ہمارے پاس سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے, جیسا کہ آپ کے ساؤتھ پنجاب کے اندر جو ہے وہ یہاں پر بہت ساری اٹریکشنز ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس لائک ڈیزرٹ ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ پھر جو لائک تاریخی جو ہے وہ ہسٹوریکل پلیسز ہیں, پیلیسز ہیں, چیز. تو یہ جب وہاں کے اسٹوڈنٹس لائک لاہور سے یا کے پی سے جب وہ دے ول ٹریول, اور یہ ونٹر میں یہ آئیڈیل ٹائم ہے یہاں کے ساؤتھ پنجاب کی ایجوکیشن ٹورزم کو لائک ایکسپوز کرنے کے حوالے سے. صحیح. اچھا, مزید بھی آپ سے جانتے ہیں, اس حوالے سے بات ہوگی. ساتھ ہی ہم بات کر لیتے ہیں اس ٹائم جو ہماری اس ٹائم سیاسی صورتحال چل رہی ہے, اور ساتھ ساتھ جو الیکشن بھی قریب ہیں, سننے میں آیا ہے, امید کرتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے, جو کہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ ابھی اس طرح سے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ الیکشنز آگے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کیا صورتحال بن رہی ہے, کون سی پارٹی کے حوالے سے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے؟ مجھے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی کل کی سپیچ جو ہے وہ یاد آ رہی ہے, جو انہوں نے ایوان بالا میں دی, اور ان کا اس حوالے سے یہی کہنا تھا کہ یہی لوگ ہوں گے, چیزیں ریپیٹ ہوں گی, پھر ہم جیلوں میں جائیں گے, پھر ہم باہر آ جائیں گے, اور یہ سیاست چلتی رہے گی. اب ہم نے سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم نے وہ سیاست کرنی ہے جو ہمارے باپ دادوں نے کی, یا ہم نے نئے مائنڈ کے ساتھ اس ڈیموکریسی کو لے کے آگے چلنا ہے. ہم ہر مسئلے کے حل کی بات ڈیموکریسی سے کرتے تو ہیں, لیکن کیا وہ امپلیمنٹ صحیح طریقے سے ہو رہی ہے؟ ہم ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں جمہوریت سے ایک بات یاد آ گئی. خیر وہ تو ہمارے اب یہ صرف لفظی ایک من کے رہ گیا بیان جمہوریت کا. کل مجھے شاہد خاقان عباسی صاحب کی ایک بڑی اچھی لگی, جی جان چھوٹ گئی, پہلے آپ لوگوں کی جان چھوٹ گئی ہم سے, ہم خوش بھی ہیں اور ناراض بھی ہیں, ہم نے 15 ماہ جو گزارے ہیں اور ہم معافی بھی مانگتے ہیں. ہم نے جو 15 ماہ گزارے ہیں, تاریخ کے 15 ماہ گزرے ہوں گے,
دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ادراک نہ ہو. آپ کو ادراک ہوتا ہے کہ سم تھنگ ہیپننگ رانگ. آپ ڈھیٹ بن جائیں وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اپنی غلطیوں کو جو ہے وہ تسلیم کرنا یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. ہمارے جو وزیر اعظم صاحب تھے ان کے بھی بیانات سن کے نا مجھے بھی ابھی مزید بیانات آئیں گے, ابھی مزید بیانات آئیں گے اور آپ دیکھیں گے اور آپ پھر آپ کو بھی ریئلائز ہوگا کہ نہیں ہمیں چیزیں وہ جو نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ ہوتی نہیں ہیں, چینج ہوتی ہیں. اچھا کچھ جگہ پر ایسا ہے, ہم بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں کہ وہ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے اندر ایک ڈکٹیٹرشپ کے انڈر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. آپ کے پاس ووٹ کا رائٹ جو ہے وہ بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں ووٹ برادریوں میں لغاری مزاری جس طرح ہمیں بٹا ہوا ہے. ہم وائس لیس پیپل کی بات تو کرتے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ کا حق جو ہے وہ دیں گے اور ڈیموکریسی آ جائے گی, عوام اپنا نمائندہ خود منتخب کرے گی, لیکن وہ تو منتخب کر ہی نہیں پا رہی. آپ اگر گھر سے نہیں نکلے تو آپ کا ووٹ آلدو وہاں پہنچ جائے گا, چلا جائے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ گھر سے نکلنا چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ اب ہمیں برادری سسٹم سے باہر نکلنا ہے. اب جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں کا اینگل جو ہے وہ ڈیفرنٹ آ رہا ہے. ایک وہ کمیونٹی ہمارے پاکستان کی جو ابو 40 ہے, اس کا جو آئیڈیا ہے ووٹ دینے کا, جو اس کی تھنکنگ پاور ہے, دیٹ سم تھنگ یو کین سے چینج اور ڈیفیکلٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کر لیتے ہیں یوتھ کی, تو یوتھ کا بالکل مائنڈ سیٹ چیز ہے. اب آپ کے ایک گھر کے اندر 10 لوگ ہیں تو 10 ان کا اپنا اوپینین اور پولیٹیکل ویژن. اب ایشو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں سائلنٹ, ان کا ریزلٹ جو ہے وہ بعد میں ملتا ہے. کل کی وہی اسپیچ میں جیسے انہوں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ جماعت جیت جاتی ہے یا کچھ اس کے لوگ جیت جاتے ہیں. دیکھیں ادراک ہے, ہم ایک خاص عرصے سے مختلف ایجنڈا کے تحت جو ہے وہ چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں, لیکن ہم اصل میں سمجھ نہیں پا رہے کہ ایشو کہاں آ رہا ہے. 1 یونٹ کیا ہم نے سیٹ اپ کو سٹارٹ کیا, ہم پیچھے پھر ضیاء صاحب کے دور میں چلے جائے, وہ ایک اچھا دور تھا, لیکن بعد میں جس طرح سے پھر یہ سب کے سامنے ہے, بھٹو صاحب کی پھانسی کو اگر ہم دیکھیں وہ بھی سب کے سامنے ہے, مجیب الرحمان کے 6 نکاتی ایجنڈے کو دیکھیں وہ سب کے سامنے. وقت گزرتا رہا اور پولیٹیکل جو ہمارا سسٹم تھا وہ کبھی بھی سٹیبل نہیں رہا, اور آج تک وہ بات ٹھیک کرتے ہیں کہ ہم کیا اسی روایتی اور موروثی سیاست کو لے کے آگے چلتے رہیں گے یا ہم نے اس کو کچھ چینج کرنا ہے. دنیا کے اندر جہاں بھی اگر ہم دیکھیں کہ وہ ملک جو معیشت کے اعتبار سے یا باقی حوالوں سے خوشحال ہیں, وہاں پہ ڈیموکریسی ہے. لیکن یہ پاکستان میں بھی تو ڈیموکریسی ہے نا, تو یہاں پہ خوشحالی کیوں نہیں آ رہی, یہاں پہ چیزیں کیوں نہیں آ رہی. یہاں جمہوریت رہ گئی ہے صرف نام کی, اور جمہوریت جس انداز میں کی جا رہی ہے, جو رولز بنائے جا رہے ہیں. دیکھیں پہلے تو یہ ہے, اگر میں بہت ہی اوپنلی بات کروں تو اسٹیٹ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. اسٹیٹ یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کیا ہے. اسٹیٹ ہمیں سکھاتی ہے آپ نے اگر ہیلمٹ نہیں پہنا آپ کا جرمانہ ہوگا, آپ نے ٹیکس نہیں دیا تو آپ کو یہ ادا کرنا ہوگا, آپ کے یہ آئین اور قانونی اعتبار سے آپ کے رائٹس ہیں. بٹ واز دا رائٹس آف اسٹیٹ, اسٹیٹ کے کیا رائٹس ہیں؟ اسٹیٹ کے رائٹس ہیں کہ وہ ایجوکیشن دے, آرٹیکل 25A کی بات کریں یا باقی فنڈامنٹل رائٹ کی ہم بات کریں, تو کیا اسٹیٹ وہ پورے کر رہی ہے؟ ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے اندر یہ تمام چیزیں ٹو وے ٹریفک کی صورت میں چلتی ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ یہاں پہ تھوڑا سا ایشوز ہیں, ہم لوگوں کو ڈیل کرتے رہتے ہیں. میرے اپنے آرگومنٹ نہیں ہیں, یہ وہ ہیپننگ ہے جو ہم لوگوں کی جا کے دیکھ, کسی کا روڈ ٹوٹا ہوا پڑا ہے تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے نا. کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے اسٹیٹ کی, مہنگائی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے, پھانسی پہ چڑھ گئے, یہ کیا ہے, کس کی رسپانسبلٹی؟ دیکھ رہی تھی رات کو تو جو ہے ایک ماں نے جو ہے وہ اپنے بچوں سمیت جو ہے وہ چھلانگ لگا دی نہر میں. اب مطلب یہ حالات دیکھیں کہ لوگ تنگ ہیں. اب اس ماں نے جب صابن خریدا ہوگا اس پہ بھی ٹیکس دیا ہوگا, جو شیمپو لیا ہوگا اس پہ بھی ٹیکس دیا ہوگا, بجلی کے بل پہ بھی ٹیکس دیا ہوگا, وہ اپنی ذمہ داری مکمل کر چکی ہے. لیکن گھروں میں ایک پنکھا چل رہا ہے یا وہ ایک بلب یوز کر رہے ہیں تو ان کا بل اگر آپ 15,000 16,000 اگر وہ بل پے کر رہے ہیں تو آپ مطلب دیکھیں نا کہ لوگ کہاں جائیں. آپ ہر بلیم اٹھا کے IMF پہ ڈال دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ دیکھیں IMF آپ کے لیے بہتر ہے. ابھی ریسنٹلی بہت ساری چیزوں کی بات ہو رہی تھی کہ بیوروکریسی کو آپ نے گاڑیاں دے دی ہیں, یہ چیزیں دے دی ہیں, وہ مراد دے دی ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے آپ دیں سب کچھ رائٹ, بالکل یو آر ڈوئنگ آل دا تھنگ رائٹ, بٹ لیکن تھوڑا سا ہم نے ایک عام سٹیزن کے لیے بھی سیکھنا ہے, سٹیزن شپ کو بھی ہم نے پروموٹ کرنا ہے.
ایک سٹیزن اپنی ذمہ داریوں کو میں سمجھتا ہوں کسی حد تک تو ادا کر رہا ہے، لیکن اسٹیٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے جان و مال کے تحفظ کے ساتھ باقی چیزوں کا جو ہے وہ اجراء کرے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی سیاسی جماعتیں جو اب ہمارے ساتھ ہمارے رہ گئی ہیں وہ کتنا اتحاد اور پیار شو کرتی ہیں. ابھی نظر آ رہا ہے. بالکل جی. ابھی جو ہے ہم بریک پہ جائیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر موسم کا حال بھی جانیں گے اور مزید باتیں بھی ہوں گی. ویلکم بیک ناظرین. روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، ٹوڈیز ویدر. حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی آسمان شہر اولیا ملتان کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو آج علل صبح سے ہی ملتان شہر کا درجہ حرارت کافی زیادہ بڑھتا ہوا معلوم دکھائی دے رہا ہے. سورج نے تو آج ساری اپنی شعاؤں کا رخ شہر اولیا کی جانب بھی کر لی اور آج علل صبح سے ہی سورج آگ برسا رہا ہے. آج اگر شہر کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. کم سے کم درجہ حرارت آج ملتان کا 29 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے. اگر ابھی کی بات کریں تو ابھی ملتان شہر کا درجہ حرارت 33 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے اور اسی کے ساتھ ہی محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آج ملتان شہر کا موسم اسی طرح سے گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان شہر کا موسم اسی طرح سے گرم اور خشک رہے گا. آج اگر شہر میں ہوا میں نمی کے تناسب کو دیکھیں تو آج ملتان شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب 74% تک ریکارڈ کیا گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کی اگر بات کی جائے تو آج ایئر کوالٹی انڈیکس ملتان کا قدرے آلودہ ہے جو کہ 160 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے. پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان کی سٹینڈنگ آج دوسرے نمبر پر ہے. طبی ماہرین کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگر شہری باہر نکلیں تو اپنے سروں کو ضرور ڈھانپ کر نکلیں کیونکہ گزشتہ دنوں مونسون کی بارشوں کے بعد ملتان کا موسم تو قدرے بہتر ہو گیا تھا لیکن اب گزشتہ 1-2 دن سے گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے. آج بھی ہلکی پھلکی ہوا چل رہی ہے لیکن گرمی کی شدت بھی اسی کے ساتھ ہی کافی زیادہ محسوس ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ اگر دیکھیں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج دوپہر اور شام میں ملتان شہر میں ہلکی پھلکی گرد آلود ہوائیں بھی چلیں گی لیکن درجہ حرارت اسی طرح سے بڑھتا ہوا معلوم ہوگا اور سورج آئندہ 2 سے 3 روز تک یوں ہی آگ برساتا رہے گا. جی بہت شکریہ آپ کا جو حسن ملک. ایک تو ہم موسم کی بات کریں ابھی جس طرح موسم جو ہے وہ تھوڑا خوشگوار بھی ہے. اچھا ہوا چلنے سے تھوڑی سی جو ہے وہ گرمی کی صورتحال جو ہے وہ تھوڑی چینج ہو جاتی ہے ورنہ اگر ہوا نہ چل رہی ہو تو بہت حبس کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا غصہ بھی زیادہ آتا ہے. آپ کا جو ہے نا فزیکل اس کے اوپر ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے آپ کا, مینٹلی ڈسٹرب جو ہے وہ بھی انسان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جس طرح ابھی حسن نے بتایا کہ ملتان کی سٹینڈنگ اس وقت آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر ہے. کبھی پہلے نمبر پہ بھی اکثر پہلے پہ آ جاتی ہے, اکثر دوسرے پہ آ جاتی ہے. دیکھیے ابھی تو کوئی اسموگ اس طرح کا نہیں ہے رجحان. کلائمیٹ چینج کے اوپر دنیا نے سر جوڑ لی. دے آر سیئنگ دیٹ کہ اب اس ایفیکٹ کی وجہ سے ورلڈ وائڈ جو ہے وہ اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے. ایک جنگ ہوتی ہے جو ہماری اپنی ہوتی ہے, یہ جو ایٹماسفیئر کی جنگ ہے اس سے ساتھ رہنے والے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. اب وہ ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ کام اس طرف کرنے کی کوشش کرا رہے ہیں کہ ڈو پلانٹیشن اور اس طرح سے 2-4 چیزوں کو آپ جو ہے وہ کریں. اور 10 بلین ٹریز پروگرام سٹارٹ کیے گئے. نصاب کے اندر ہمارے جو ہے وہ گرین بک کو شامل کیا گیا کہ ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم ایفیکٹ کتنا ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ پھل جو ہے وہ وقت سے پہلے پک رہا ہے, آپ جو اگا رہے ہیں وہ وقت سے پہلے اگ رہا ہے. آپ کا جو ایک روٹین تھی وہ ٹوٹل ڈسٹرب ہو گئی. بے موسمی بارش ہونا شروع ہو گئی ہے, سیلاب کے خدشات بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کا پورے کا پورا ایٹماسفیئر چینج ہو گیا. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ملتان میں اس طریقے سے اتنی زیادہ گرمی پڑتی ہو جتنی اب پڑنا شروع ہو گئی ہے. آپ کے بوسٹن روڈ کا ٹیمپریچر سارا چینج ہو چکا ہے. آپ نے مٹی کو کنکریٹ میں بدلا اور آپ اس سے امید یہ ظاہر کریں کہ وہ آپ کو جو ہے وہ ایٹماسفیئر کچھ اس طرح کر دے گی. ہاؤ اٹ از پاسبل. آپ کا ٹیمپریچر ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہا ہے.
تو پلانٹیشن کی ہمیں ضرورت ہے، اور آلدو گورنمنٹ اس حوالے سے کافی سنجیدہ بھی ہے. جو چیزیں اپنے نصاب میں شامل کی جا رہی ہیں، اب جن چیزوں پہ سر جوڑا جا رہا ہے، اگر یہ 10 سال پہلے ہوتی، جہاں پودے لگائے جا رہے ہیں وہاں کاٹے بھی جا رہے ہیں، اور اگر ہم ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہے تو پھر نہیں آگے بھی نہیں سمجھ آ رہی. آپ دیکھیے نا، وہ اکثر اوقات کہتے ہیں کہ یار آپ یہ پودا کیوں لگا رہے ہیں. دیکھیے جس کا آپ پھل کھا رہے ہیں وہ آپ نے تو نہیں لگایا تھا نا، آپ کم از کم آگے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑ دیجیے. اگر یہی کام اچھا مری والی سائڈ پہ جائے نا تو وہاں ظاہر سی بات ہے گرینری ہے اور بہت زیادہ درخت بھی ہیں، تو وہاں ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ ایک ایٹ لیسٹ ایسا علاقہ ہے جو تھوڑا محفوظ ہے، یہاں پر درخت نہیں کاٹے جا رہے. اچھا جی، ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. ساتھ ہی میں بات کریں گے جس طرح آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے ٹاپکس ہیں یا کون سے ایسے مضامین ہیں جو کہ اس دورے کے حوالے سے جو ہے وہ مفید ثابت ہو سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں تو لائک ڈفرینٹ ٹاپکس جو ہے دیٹ آر سو امپورٹنٹ کہ جب آپ ایجوکیشن ٹورزم کی بات کرتے ہیں، سپوز اگر یہاں سے ساؤتھ پنجاب سے جو ہے وہ 50 اسٹوڈنٹس کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا جاتا ہے، وہاں کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر ان کا وہاں پہ ان کی ورکشاپ ہوتی ہے، ان کا سیمینار ہوتا ہے. اب یہ کہ جو کامنلی ٹاپکس ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک تو وہاں کی جو لائک ثقافت ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور پھر وہاں پہ جو امپورٹنٹ لائک ڈیسٹینیشنز ہیں اور جو پوٹینشیل ہے ٹورزم کا اس کو انڈرسٹینڈ کریں. پھر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہاں کے ایجوکیشن سسٹم کو انڈرسٹینڈ کریں. اور یہ اٹ وڈ بی لائک سرپرائز فار ویورز اینڈ یو ایز ویل کہ کے پی کے اندر جو ایجوکیشن ہے وہ یورپ کے مقابلے میں ہے 96%. ٹھیک ہے، تو جب ہم جو اسٹوڈنٹس ہے جب وہ وہاں جائیں گے، ٹھیک ہے، اور کچھ وہاں پہ ایسے بھی ایریاز ہیں لائک چترال ہے یا گلگت بلتستان ہے، وہاں پر کرائم زیرو ہے، پورے سال میں سنگل FIR نہیں ہے. تو اٹ نیڈس ٹو بی اسٹڈی کہ لوگ اتنا پرامن رہ رہے ہیں، تقریباً کوئی 30+ ٹرائبس ہیں جو ایک ساتھ رہ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود اتنا پرامن رہ رہے ہیں کہ پورے سال کے اندر جو ہے وہ ایک FIR نہیں ہے. اگر آپ لاکھوں روپے کا سامان جو ہے وہ روڈ پہ چھوڑ کے چلے جائیں اور واپس آئیں گے وہ آپ کا سامان وہیں پڑا ہوگا، کوئی سامان اس کو چوری نہیں کرے گا. تو یہ ویلیوز ہیں. پھر آپ وہاں کی ہاسپٹیلٹی کو دیکھیں، پیپل آر سو لونگ اینڈ کیئرنگ اوور دیئر. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ جب آپ جاتے ہیں ایک ریجن سے دوسرے ریجن میں تو آپ کا ایک لرننگ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. تو لاسٹ ایئر آئی واز انوائٹڈ ان سوات منگورا، وہاں پہ نیشنل ٹورزم کانفرنس تھی. تو اس کانفرنس کے اندر جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے دیٹ ٹاپک واز سلیکٹڈ فار می کہ وچ آئی ایڈریسڈ اوور دیئر کہ ہمارے پروونسز کے اندر جو ڈائیورسٹی ہے اس کی ایگزامپل آپ کو ورلڈ وائڈ کہیں بھی نہیں ملے گی. آپ یورپ میں ویسٹ میں جائیں آپ کو ایک ہی طرح کا کلچر نظر آئے گا، آپ مڈل ایسٹ میں جائیں آپ کو موسٹلی جو ہے وہ ثقافت ایک طرح کی. تو اس میں جو اتنی ڈائیورسٹی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جب انٹیگریشن ہوگی پروونسز کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، جب اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کے ساتھ گھلیں گے ملیں گے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ، ویسے تو یہ ہماری جو میجر یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر اسٹوڈنٹس کو موقع ملتا ہے. لائک قائد اعظم یونیورسٹی ہے، وہاں پر پاکستان بھر سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کوٹا سسٹم ہوتا ہے، وہ وہاں پہ ایڈمیشن لیتے ہیں. اسی طرح سے گورنمنٹ کالج میں نے دیکھا ہے، گورنمنٹ کالج لاہور میں، وہاں پر میں نے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں ٹیچ کیا. تو وہاں پہ ایسا لگتا تھا جیسے آپ پورے پاکستان کو لیکچر دے رہے ہیں. تو وزیرستان کا بچہ کلاس روم میں بیٹھا ہوتا تھا، کوئٹہ کا بچہ جو ہے وہ آپ کے سندھ کا بچہ، پنجاب کا، تو وہ تمام جو پروونسز کی ریپرزنٹیشن ہے وہ وہاں پہ تھی. تو جو میجر یونیورسٹیز ہیں سٹیز ہیں وہاں پر بھی اسٹوڈنٹس کو اپرچونٹی ملتی ہے. جب ہم اس کو ایجوکیشنل ٹورزم کا ایک پلان کریں گے کہ ہم نے ہر سال سمر کے اندر، ٹھیک ہے، یہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کو، اس دوران میں اسٹوڈنٹس کا ہم نے پلان کرنا ہے کہ جس میں ہم نے ایجوکیشنل ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو ایکسپوجر ملے اور ان کا کانفیڈنس بلٹ اپ ہو اور پھر ان کی گرومنگ ہو، اور پھر وہ دیکھیں کہ پاکستان جس کو وہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں باہر کے ملکوں میں، ٹھیک ہے، وہ کتنا زیادہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے، خوبصورت ہے ملک. تو ان کو تھوڑا سا لائک اس میں کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اپنی صلاحیتیں ہیں ان کو
بروئے کار جو ہے وہ لانے کی ضرورت ہے. ہمارا دیکھو نا ایک بہت بڑا سیکٹر جو ہے وہ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہے. وہاں پر بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے, بہت زیادہ کھپت ہو سکتی ہے, اور اب پچھلے کچھ عرصے سے وہ جو ہے وہ فائنانشلی بھی بڑا مطلب گرو کر رہا ہے یہ جو آپ کا ایگریکلچر سیکٹر. تو ہمیں آئی تھنک کہ جب ہم اس کو پورا ایک سسٹمائز وے میں اور ایڈوانس اسٹڈیز کو فالو کرتے ہوئے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کو, اور دنیا کے جو 4-5 ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ پاکستان کی ایگریکلچر کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ دے آر فیسیلیٹیٹنگ دا پاکستان, اور وہ جو ایک ہمارا ایک لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم بنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس سسٹم کے تحت وہ لینڈ جو ہماری اس وقت جو ہے وہ 9 ملین ایکڑ لینڈ جو کہ جس کو پہلے بالکل بھی یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا تھا, اب جب وہ یوٹیلائز اس میں پروسیس کے اندر ہے, اس میں کراپس ہوں گی, چیزیں ہوں گی, تو پاکستان اکنامکلی جو ہے وہ بحران سے باہر آئے گا, اور ہمیں پھر باہر کے جو ملک ہیں ان کی طرف جو ہے وہ اسپیشلی اس کے لیے جو ایک کشکول ہے, اور ہمیں ان سے جو فنڈز ہیں, ہمیں لونز ہیں, اس کی ضرورت ایسا نہیں ہوگی. ہم خود ایون کہ وہ چیزیں باہر ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے, اور وہ خود جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ اس میں دیکھیں وہاں سے ہمیں 1 روپیہ بھی پہلے نہیں آ رہا تھا. وہ 9 ملین ایکڑ جب آپ کی اکانومی میں ایڈ ہوگا تو آپ اس کو امیجن تو کریں کہ وہ اگلے 4-5 سال میں پاکستان جو ہے. اچھا, اوور آل بھی ویسے بھی ہم ٹورزم کی بات کریں تو لوگ پاکستان کے حوالے سے باہر کے ممالک کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پاکستان کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے بارے میں جتنے بھی لوگ یہاں سے جو ہے ٹورسٹ آئے, انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا, پاکستان کو پسند کیا, اور انہوں نے ایون کہ اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا بھی. تو ایک تو ضرورت تھی کہ ٹورزم کو فروغ دیا جاتا, اور پھر جس طرح ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے ہمارے اپنے پاکستان کی یونیورسٹیز کو, ہماری ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کیا جاتا. لیکن آج تک ویسے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے ہمیں کہ ہمارے شاید جو ہے نا پرائرٹیز کی بات آتی ہے کہ یہاں پر کچھ اور ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ ہماری نا پرائرٹیز ڈفرینٹ ہیں. مجھے کئی دفعہ مستنصر حسین طارڑ صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ میری وائف جو ہے وہ کہتی ہیں کہ طارڑ صاحب آپ نے نا دنیا اتنی دیکھی نہیں جتنا شور مچایا ہے. دیکھیں طارڑ صاحب نے اگر شور مچایا ٹھیک ہے تو اس کا امپیکٹ دیکھیں کیا ہوا کہ لوگوں نے ان پلیسز کو وزٹ کرنا شروع کیا جن جگہوں کو پہلے کبھی کسی نے نام نہیں سنا تھا. فیری میڈوز کا کبھی کسی نے نام نہیں سنا تھا. طارڑ صاحب نے اس کو ایکسپلور کیا. جو ان کا سب سے زیادہ سرکولیشن میں ناول ہے وہ انہوں نے راک جو ہے وہ جو ہے چک درہ وہاں پہ مالاکنڈ کے اندر وہاں پہ انہوں نے لکھا, دریا کے کنارے پہ. ابھی میں لاسٹ ویک تھا وہاں پہ تو میں نے وہاں پہ ڈنر کیا رات کو. تو کیا ہے کہ آپ جب دنیا کو اپنی ان خوبصورت پلیسز کو ٹھیک ہے وہ دکھائیں گے, آپ کا میڈیا ان کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرے گا, تو ڈیفینیٹلی لوگ اس سے فیسینیٹ ہوں گے اور وہ اپنے پلانز کریں گے. اور یہ جو آپ کی بات یہ سب سے زیادہ 1 ملین روپیز کی ہے ٹھیک ہے کہ ہماری پرائرٹیز ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے, باہر کے ممالک میں کیا پرائرٹیز ہیں, وہاں پہ یہ پرائرٹی نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ 40-50 لاکھ روپیہ آ گیا ہے تو آپ دکان خرید لو, آپ گھر خرید لو, آپ پلاٹ خرید لو. وہاں پہ ایسا ہمارے ہاں یہی ہے نا. اچھا وہاں پہ بالکل اس میں مزید بات کرتے ہیں, ہم نے بریک پہ جانا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایئر 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی, بات ہو رہی تھی ہماری ایک تو ٹورزم کے حوالے سے بھی, اور ساتھ ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں اس ٹائم جیسے جنوبی پنجاب میں تعلیم کی بات ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ ہم اس سے وسیم سے بھی جانیں گے کہ تعلیمی نظام جو ہے ہمارا اس ٹائم کیا چل رہا ہے, کیا صورتحال چل رہی ہے جنوبی پنجاب میں. دیکھیے اس وقت اگر قومی اعتبار سے بات کریں پھر جنوبی پنجاب پہ آتے ہیں تو قومی اعتبار سے ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے کے لیے یکساں قومی نصاب بنانے کی کوشش کی گئی کہ ایک ایسا نظام دیں جس نظام کے تحت پرائیویٹ سکول میں پڑھنے والے اور گورنمنٹ سکول میں پڑھنے والے بچوں کی ایجوکیشن سیم ہو چکے, نصاب سیم ہو چکے. کام ہوا, چیزیں ہوئی, ایک پوری بلڈنگ کے ہلنے اور ختم ہونے کا ایک دم سے امکان پیدا ہو گیا کہ ایک اتنا بزنس جو جنریٹ پرائیویٹ سیٹ اپ کر رہا ہے اگر یہ نصاب ہی سیم کر دیا گیا تو وہ تمام بلڈنگ کولیپس ہو جائے گی, تو کیونکہ وہی نصاب آپ کو گورنمنٹ میں مل جائے گا. اتنی ہرڈلز اس کے اندر کریٹ کی گئی, اتنی ہرڈلز کریٹ کی گئی کہ وہ یکساں نصاب تعلیم بن ہی نہیں سکا ابھی تک.
कुछ हद तक एतबार में हमने रखा तो उन्होंने अपना निसाब फिर भी चेंज रखा और आज तक चेंज है। अब जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या जो हम थोड़ा एडल्ट को पढ़ा रहे हैं, क्या उसका फ्यूचर लाइफ के अंदर कहीं इस्तेमाल भी है? ये पूरा निसाब चेंज होने की ज़रूरत है। आप देखिए कि ऐसे लोग जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, दे आर समथिंग डिफरेंट। आज हमें प्रिंट का ज़माना सिखाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। दुनिया डिजिटल वार्मिंग की तरफ जा रही है, दुनिया जो है वो डिजिटल जर्नलिज्म की तरफ जा रही है, और आप हमें प्रिंट का ज़माना याद दिला रहे हैं कि पहला कब शाया हुआ, दूसरा कब शाया हुआ। हमें वो बताइए कि आगे जाके हमने इस वक्त मौजूदा दौर के मुनासबत से किस एतबार से आगे चलना है। ये सिर्फ जर्नलिज्म की बात नहीं कर रहा, और आला आप बात करते चलें। हमारे पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर और इंजीनियर्स इतने हो चुके हैं कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म उस तरह के मुहैया नहीं रहे। सारी कौम को एक साइड पर लगा दिए डॉक्टर इंजीनियर्स। आपने अपने अंदर की एबिलिटी ही बिल्कुल मुतासिर कर ली। आपने कभी सोचा ही नहीं कि आप कुछ और भी तो कर सकते हैं। कुछ इश्यूज़ को, कुछ चीज़ों को हमने टैबू कर दिया कि आप थिएटर नहीं कर सकते, आप आर्ट नहीं कर सकते, म्यूज़िक आपके यहाँ हराम है, चीज़ें आपके यहाँ मना है, ये आप नहीं कर सकते, वो आप नहीं कर सकते। और लिमिटेशन हमने वुमेन्स पे लगाई कि आप ये नहीं कर सकती, आप वो नहीं कर सकती, आप ये नहीं कर सकती। अच्छा, इसमें बड़ी एक खुशाइन जो बात है ना, मतलब इस तरह से शायद देखने वाले जो है वो शायद वो पत्थर के दौर में चले ये सारी बातें सुन के। लाहौर में मैं पिछले कोई 13-14 साल में फिल्म एंड टीवी डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा हूँ। तो जिस दौर की ये बात कर रहे हैं उस वक्त वाकई ही ऐसा था, और आज भी शायद साउथ पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी हद तक हो, मगर लाहौर में मैं आपको बताऊँ आसमान के इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं लाइक जो यूनिवर्सिटीज़ में फिल्म एंड टीवी डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं, 80% स्टूडेंट दूसरे तीसरे सेमेस्टर के अंदर अर्निंग कर रहे हैं। सही, आखिरी सेमेस्टर में नहीं, दूसरे तीसरे सेमेस्टर के अंदर, ठीक है, वो लाइक कैमरा वर्क कर रहे हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे लाइक जो डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स हैं वो कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि वो 1 लाख रुपए तक, ठीक है, वो दूसरे तीसरे सेमेस्टर के अंदर वो स्टूडेंट्स जो है वो अर्न कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास स्किल है। अगर आपके पास स्किल है ना, ठीक है, लाइक जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्यूरिंग द स्टडीज ही तीसरे चौथे सेमेस्टर में एंकरिंग कर रहे हैं। एक स्टूडेंट है लाइक मेरा, वो अभी स्टडी कर रहा था तो उसने लाइक मॉडलिंग स्टार्ट कर दी, टीवी एक्टिंग स्टार्ट कर दी। इस वक्त वो जो नेशनल टीवी पे ड्रामाज आ रहे हैं उसके अंदर वो एज एक्टर आ रहा है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। आज मैं समझता हूं कि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। जब पाकिस्तान टेलीविजन था सिर्फ, तो आप 6-6 महीने लाइनों में लगते थे, सिर्फ एक आपके पास यूनिट था, सिंगल यूनिट, ठीक है। अब देखें आपके पास इंटरनेशनल मीडियम है, यूट्यूब हर स्टूडेंट के पास है। अगर आपको कोई चैनल जॉब दे ना दे कोई इशू नहीं है आपके पास। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, आपके पास स्किल है, तो आप, अब कितने लोग हैं जो यूट्यूब पे अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी जो कैपेबिलिटीज है, अपनी जो सलाहियतें हैं, उनको ब्रुए कार लाते हुए आपके पास वे फॉरवर्ड है और अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली ज्यादा है। लेकिन जी 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 ये बात जिल मौसूफ ने कही बिल्कुल ठीक कहा कि इन्होंने लाहौर की एग्जांपल दी। आप ये एग्जांपल्स जो हैं वो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से निकालिए, आप पेशावर यूनिवर्सिटी से निकालिए, आप उस यूनिवर्सिटी से नहीं। लाहौर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम लड़ क्यों रहे हैं, मर क्यों रहे हैं? वाई वी आर डिमांडिंग द प्रूवेंस। हम क्यों सूबे को मांग रहे हैं? क्यों आखिर ऐसी सराइकियों में हरारकी पैदा हो गई है कि हमें अपना राइट चाहिए? तो आपके पास चीज़ें तो हैं, हमारे पास जॉब के कोटे पूरे नहीं हैं, हमारे पास यंगस्टर को देने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास एजुकेशन उस लेवल की नहीं है, हमारे पास सेक्रेटरीट में जो आपने पावर्स दी वो पावर्स नहीं है, हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस डिफाइन नहीं है, हमारे जो यहाँ पर लोग बैठे हैं कि आपने सेक्रेटरीट का लॉलीपॉप हमें दे दिया। आप हमारे अंदर से महरूमी निकालेंगे किस तरीके से? आपने तख्ते लाहौर के नीचे हमें लगा के रख दिया है। हमारी जो पूरी की पूरी यूथ का फ्यूचर जो है वो उठा के आपने एक उसके हाथ में दे दिया, वो देने के लिए तैयार नहीं है। साउथ में, साउथ की सेक्रेटरीज की वो पावर नहीं है, यहाँ पे एसी शिप्स की वो पावर नहीं है, प्रोजेक्ट यहाँ पर आपके पास वो नहीं है। हम तो अभी तक रोटी से बाहर नहीं निकल रहे। और इस तरीके से जो आपने मुझसे साउथ का पूछा, यू आर सेइंग राइट, अपॉर्चुनिटीज बड़े लेवल पे हैं, छोटे लेवल पे हमें देने की जरूरत है, ताकि जो बच्चा, अब देखें जो स्किल्स, जिस बड़े इदारों की बात करता हूं मैं, बड़े इदारों के लोग ही आगे आ रहे होते हैं ना, वो कौन दे रहा है स्किल्स? प्रोफेसर्स दे रहे हैं ना।
चीज़ें दे रहे हैं ना। हमारे स्कैंडल्स आप उठा के देखिए, इवन नो या किसी हादसे में पर्टिकुलर नहीं कर रहा, हर यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं कुछ जाके होता होगा। देखिए लोग तो अंधे नहीं है ना, पीपल सीन ऑल द थिंग्स। हमारी जो लड़ाई है वो जस्ट छोटी सी है कि आप हमें हमारे राइट्स दीजिए। साउथ पंजाब के अंदर जो है हमारे सराइकी सूबे को दीजिए, खुद मुख्तियार दीजिए। सेक्रेटरीट का लॉलीपॉप इस कौम को नहीं चाहिए। हमें जॉब्स के अंदर, कोटे के अंदर जो है हमारे ऐसी अवार्ड्स वगैरह के अंदर हमें शामिल कीजिए, जो हमारा राइट है वो हमें दें। अच्छा, पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करें कि जी यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जो है वो इस पे बात सबसे पहले तो उन्होंने ही की थी। अभी कितनी संजीदा नजर आ रही है कि सूबा पंजाब, अभी क्योंकि इलेक्शंस भी नज़दीक हैं, तो अगर उस हवाले से बात की जाए कि हमें यहाँ पर, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि हमें सूबा चाहिए, क्योंकि हमारे जो मसाइल हैं, हमारे जो इश्यूज़ हैं वो यहीं पे ही सुने जाएं और यहीं पे ही हल किए जाएं, तो उस हवाले से कितनी संजीदा नजर आ रही है यहाँ की पार्टीज? देखिए एक क्लिप वायरल हुआ था इस्लामी टच, कि इस्लामी टच दीजिए, ठीक है। हर जगह के ऊपर एक स्पेसिफिक टूल यूज होता है जिसकी वजह से हम उस इलाके से वोट को इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो जनूबी पंजाब के अंदर जो बिकता है वो है सूबा। लोगों ने बड़ा बेचा इसको। 100 दिन का वादा किया, उससे पहले चले जाएं, उस वक्त में भी लाहिर करारदाद पेश की गई, तो भाई ठीक है, प्रूफ करा लेना था ना उसको। उम्मीद आपके पास भी थी, फिर 2/3 अक्सरियत नहीं है, चीजें नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जनूबी पंजाब में अगर इस वक्त, ये मेरा ओपिनियन अपना है, जितनी हद तक मैंने लोगों से बात की, अगर कोई जमात थोड़ी बहुत संजीदा इस सूबे के हवाले से नजर आती है तो वो पीपल्स पार्टी है। जो उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि वो साउथ पंजाब के लिए एक अलहदा पार्टी होने। अभी रिसेंटली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखा गया कि क्यों सूबा, 3 आपके सूबे जो हैं वो गाड़ी के टायर हैं, एक आपने ट्रक का फिट किया हुआ। 62% पॉपुलेशन के साथ आप इतने बड़े सूबे को चला रहे हैं, आप उसको डिवाइड कर दीजिए, चीजें आसान हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज लोगों के अंदर मिल जाएगी। अभी तक जहां तक इस वक्त तक का पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें किसी हद तक हमें पीपल्स पार्टी जो है वो साउथ पंजाब के लिए संजीदा नजर आ रही है। और उम्मीद भी आगे यही की जा रही है कि अगर ये पार्टी इक़्तिदार में आती है, यूसुफ रजा गिलानी से भी इस मौजू पे जब बात हुई तो यही कहा गया कि क्या अगर ये पार्टी इक़्तिदार में आती है तो क्या आप सूबा दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे। तो किसी हद तक कहा जा सकता है ये पार्टी संजीदा, लेकिन बाकी तमाम पार्टीज भी कहती हैं कि हाँ ये आप लोगों का राइट है, आपके पास एक सूबा, एक खुद मुख्तियार सूबा होना चाहिए। ये बहुत पुरानी लड़ाई है। ये 1980 से हम लड़ते आ रहे हैं, ताज लंगा का दौर से, और उसके बाद से अगर हम चलते रहें तो बहुत सारे देते। और दूसरी बात ये, पाकिस्तान की अगर हम बात करते तो बड़ी कुर्बानियां देना पड़ती हैं किसी भी चीज़ों के असूल के लिए, तो इसके लिए भी हमें बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेगी हर दौर में ही। अच्छा सर, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, खत्म हो गया टाइम बिल्कुल ही ना। बातें, टॉपिक इस तरह का है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। वसीम आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अभी हमने ब्रेक पे जाना है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहिए। बात करेंगे एक तो लेटेस्ट न्यूज़ जो आई है उस पर बात करेंगे इनसे कि जो गवर्नमेंट अब प्रॉपर्टी जो लोग ख़रीदते हैं और जो ख़रीदेंगे और बेचेंगे वो जनाब एनओसी उनके लिए लाजमी करार दे दिया गया है। इस हवाले से जानेंगे कि ये कितना मुफीद साबित होगा और कितना ये मुफीद साबित नहीं भी हो सकता। इस हवाले से बात होगी और लोगों के लिए हवाले से जाहिर सी बात है कि इस टाइम मुश्किलात का सामना जो है वो बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आए दिन कोई ना कोई इस तरह का लॉ बना दिया जाता है, कुछ इस तरह की आपकी चीज़ें सामने आ जाती हैं जिससे फिर लोगों के लिए मुश्किलात जो हैं वो मज़ीद बढ़ जाती हैं। इनसे जानेंगे कि क्या आसानियाँ हो सकती हैं, किस तरह लोग जो है मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो इसके साथ ही जो है सर से हम जो है इनकी शायरी सुनेंगे और अदब के हवाले से बात होगी और कितना अदब को किस तरह फ़रोग़ दिया जा सकता है। शायरी के हवाले से बात होगी कि शायरी में भी जो है अब किस तरह की शायरी जो है वो लोग करना पसंद करते हैं और सुनना पसंद करते हैं, और इनकी शायरी के भी जानेंगे। सर आपकी शायरी के हवाले से सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ना, कब आगाज़ किया, कैसे शायरी जो है वो ख्याल आया आपको? जो आगाज़ है ना, मुझे इतना याद है कि मैं 4th क्लास में पढ़ता था, तो तब से मैंने लिखना शुरू किया था। सही। रोज़नामा इमरोज़ आता था, उसमें बच्चों का एक सफ़ा आता था, तो उस बच्चों के सफ़े से मैंने आगाज़ किया लिखने का। 8वीं में था जब मेरा पहला नावल शाये हुआ था बच्चों का, मौत का मंसूबा। तो उसके बाद अब तक ये सफ़र जारी है।
वो मौत का मंसूबा सुन के जासूसी नावल जरा ज्यादा जासूसी वो एक नावल थोड़ा सा वो था। आ गया कि अच्छा मौत का मंसूबा, ये क्या था वैसे स्टोरी इसकी? स्टोरी ये थी कि जासूसी है ना, उसमें हाँ। हमने सस्पेंस रखना होता है। हाँ। तो किसी ने, मुजरिम ने जो है ना, वो किसी की मौत का प्रोग्राम बनाया, उसे कत्ल भी कर दिया। अब वो बच्चे थे मेरे किरदार, तो उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की और असल मुजरिम तक पहुंचे। वाह, सही। अच्छा, ये थोड़े जब इंटरेस्टिंग होते हैं तो लोगों में भी क्यूरियोसिटी होती है ना, जानने जी, की, जी। पढ़ने की, हाँ जी। इस वाले से जी। हाँ, पहले तो हमारे नावल बहुत छपते थे, मैंने इमरान सीरीज भी लिखी है और तकरीबन 80 से ज़्यादा मेरी इमरान सीरीज शायद हो चुकी हैं यूट्यूब पर, और दीगर कई लोगों ने जो है ना उसकी PDF बनाकर अपनी वेबसाइट पर दी हुई हैं। और उनकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ कि हमारी इशाअत में कमी हुई, और एक वक्त अब ऐसा आया कि अब किताबें जो हैं वो शाया होना बंद हो गई हैं। तो अब तो किताब बहुत कम शाया हो रही है, बहुत ही कम हो गया ये सर ऐसा सिलसिला। क्यों हो रहा है? मतलब आप शायर हैं, इतने अरसे से लिख रहे हैं, आप क्या समझते हैं पीछे क्या इसकी वजूहात हैं? सबसे बड़ी वजह तो जो है वो हमारा मोबाइल फ़ोन है। सेल फ़ोन जो है ना, उसने पाकिस्तान के बहुत सारे मशागिल को ख़त्म किया है। हम देखते हैं कि जो हमारे बचपन में मशागिल होते थे, मैं कंचे खेलता था, मैं लट्टू खेलता था, मैं पतंगे उड़ाता था, अब वो सब ख़त्म है। अब हमारे बच्चे वो नहीं करते। नहीं कर सकते। अब हमारे बच्चे कहते हैं जी मोबाइल दें जी हमें। हाँ। वो लेकिन मोबाइल हमारा पर- बचपन बहुत अच्छा था, मतलब हाँ हम जी। अपने बचपन की बात करें तो हमारे बहुत ज्यादा खेलों पे भी तवज्जो थी, हमारे बहुत ज्यादा खुश भी। आजकल के ऐसा बच्चे ही। हमारे खुश भी नहीं नजर आते। कुछ भी नहीं, और वैसे सेहत में नहीं सेहत है में भी जैसे नहीं है। हम भाग दौड़ करते ऐसे थे। ऐसे। मैं तो अब भी आपकी जो है ना वो 4-5 मंजिलें हैं वो सीढ़ियां चढ़कर आया हूँ। ये हमने इसीलिए रखी है कि और- हम वो और अगर- टाइम याद रखे, ऐसे भागते फिरे। और अगर हम अपने बच्चों को कह दें, वो तो हाँ। कहेंगे जी हमें मोटरसाइकिल दें, हम कैसे ऊपर जाएं। सही बात है। तो मोटरसाइकिल पे नहीं आएंगे सर, लिफ्ट पे आएंगे। वो बहुत हालात खराब हो गए। हाँ, ऐसे ही है। वो सेहतमंद जो सरगर्मियां थी वो खत्म हो गई। पहले हम कॉलेज में जब थे ना, हमारे अदबी ग्रुप बने हुए थे, हम बहुत अदबी तकरीबात किया करते थे। अब तो तकरीबात होती ही नहीं है, बल्कि अब तो अदब पे बात ही नहीं होती। अब तो वो गेम्स हैं उन पे बात होती है, या फिल्में हैं उन पे बात होती है, ड्रामे हैं उन पर बात होती है। तो अदब अब जो है ना किताब दीनी वो तकरीबन 90% तक ख़त्म हो चुकी है। अच्छा सर, ऐसा तो है ना जो लिखने वाले हैं, जाहिर सी बात है वो कभी लिखना छोड़ नहीं सकते, ऐसी बात है। उनका एक तमाम चीज़ें जो हैं, उन्होंने अपने अल्फाज, अपने जज्बात, अपने एहसासात जो है वो उन्होंने लिखने ही लिखने हैं। जाहिर सी बात है अगर वो किसी से शेयर नहीं कर सकते जो तो उन्होंने मुझ जैसे ढीठ बंदे हैं ना वो तो लिख रहे हैं, लेकिन कई लोग छोड़ चुके हैं। हाँ, अच्छे, बहुत अच्छे लिखने वाले छोड़ भी चुके हैं। बिल्कुल बहुत ऐसे सारे ही। लोग। पहले हम जाते थे ना मुजफ्फरगढ़ में, शहर में 4-5 लाइब्रेरियां थी, पब्लिक लाइब्रेरी, अब एक भी नहीं है। हर महीने पहले 8-10 नई किताबें मुख्तलिफ इलाकों से, शहरों से, यानी लाहौर से शाया हुई है, आई हैं, कराची से शाया हुई हैं। 8-10-12 किताबें लाजमन आती थी हमारे शहर में। अब तो कई कई महीने गुजर जाते हैं, अब हम नई किताब का चेहरा भी नहीं देख पाते। तो आपको खुद को किस तरह की शायरी करना पसंद थी? मैंने तो ज़्यादा नस्र लिखी है। अच्छा, नस्र लिखी आपने, ठीक है। शायरी मैं करता हूँ, अभी मैं आपको सुनाऊंगा भी सही, लेकिन मैंने नस्र ज़्यादा लिखी है। मैंने जासूसी लिखा है, अफसाना लिखा है, मज़ाह लिखा है मैंने, और सीरत, इन दिनों मैं सीरत पर काम करता हूँ। अच्छा। क्योंकि बाकी अदब के जो शोबे हैं वो बहुत कम हो गए हैं, सीरत एक ऐसा शोबा है ता क़यामत ये कम नहीं होगा, इस पर लिखा जाएगा, ता क़यामत लिखा जाएगा। तो उसी सीरत पर मैंने लिखकर 3 बार कौमी सदारती अवार्ड भी हासिल किया है, माशाल्लाह। 4 बार सूबाई सीरत अवार्ड भी हासिल किया है, और बुक फेस्टिवल अवार्ड होता है मशहद मुक़द्दस का, बुक साल अवार्ड्स, आलमी अवार्ड्स होता है, वहाँ दुनिया भर के किताबें आती हैं। 2022 में यानी पिछले साल मैंने वो भी हासिल किया है। तो ये सारे मैंने सीरत पर लिखकर हासिल किए हैं। सही, माशाल्लाह। तो सीरत अब लिख रहा हूँ मैं, और ये सिलसिला चल रहा है। सही। बाकी कम हो गया है। पिछले साल मेरा एक मज़ाहिया नावल आया था, बीवी का सवाल है बाबा।
तो बीवी का सवाल है बाबा, वाह ये मज़ाहिया है। अच्छा, क्योंकि मैंने मज़ाह भी बहुत लिखा है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जब पहले ही बीवी का नाम आ जाए ना तो समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपका मज़ाहिया ही होगा, कुछ इससे रिलेटेड ही होगा जो आप सुनेंगे और जी। एंजॉय करेंगे, ऐसे ही हाँ है। जी। अच्छा जी, मजीद भी आपसे जानते हैं, आपकी बुक्स के हवाले से भी बात होगी, नसर के हवाले से भी बात होगी। मुख्तार साहब से जानते हैं, इस टाइम जो हम देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये लोगों के लिए जो खबर आई है जी, जितने भी वैसे रियल एस्टेट वाले हैं उनके लिए तो मेरे ख्याल में बहुत बुरी खबर है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये अभी खबर नहीं आई, बल्कि ये 31 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट हो चुका है कानून। ये सर 31 जुलाई के बाद चले ये तो इम्प्लीमेंट में बात हो चुका ठीक है। एक्चुअली जो लोग पहले अपनी ज़मीनें बेचते थे या ख़रीदते थे, उनको हम प्रॉपर मॉनिटर नहीं कर पा रहे थे कि उनका पैसा जो ख़रीद करने वाला कहाँ से लाता है पैसा, और बेचने वाला पैसा फिर कहाँ जाकर इन्वेस्ट करता है, वो हम उसको प्रॉपर मॉनिटर नहीं कर पा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने अभी इसमें तरमीम की है, और जो सेलर है जो अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा उसके लिए लाजिम करार दे दिया है कि वो हमारे FPR ऑफिस से आकर कमिश्नर से जाना, वो आकर NOC ले। अब NOC लेने का मकसद ये नहीं है कि उनको कोई दफ्तर के चक्कर लगाने हैं, धक्के देने हैं उन लोगों को। ये सिर्फ एक तो टैक्स नेट को बढ़ाना है कि जो लोग लेट से कि एक शख्स है जो अपना 3 करोड़ का प्लाट बेच रहा है, अब हमें नहीं पता चलता कि वो 3 करोड़ का प्लाट तो वो बेच गया, अब उसका 3 करोड़ किधर गया, हमें नहीं पता चला किधर गया है। तो अभी हमने उस बंदे के लिए लाजिम करार दे दिया है कि जो बंदा प्लाट बेच रहा है उसके लिए लाजिम करार दिया है कि वो पहले हमारे FBR में वो रजिस्टर्ड बंदा होगा, वो अपना टैक्स रिटर्न जो है ना वो फाइल करेगा, उसमें अपनी प्रॉपर्टी वो शो करेगा। अगर तो वो पहले से रजिस्टर्ड है और उसने वो प्लाट अपना डिक्लेयर किया हुआ है, फिर उसके ऊपर कानून कुछ और है। और अगर उसने डिक्लेयर नहीं किया हुआ तो वो फिर नए सिरे से उसको अपने प्रॉपर्टी में शो करेगा, वो फिर उसको वो बेचेगा, फिर उसकी जो सेल प्रोसीड होगी उसके ऊपर पता चलेगा कि उसने कितने का बेचा है। तो ज़ाहिर है जो अमाउंट वो शो करेगा, जो गवर्नमेंट का रेट होगा, जो FPR का रेट होगा, या जो DC रेट इस तरह होते हैं, जो भी जो मौके की जो वैल्यूएशन उस इलाके की होगी, उसके मुताबिक जो पैसा उसे मिलेगा वो प्रॉपर बैंक में जाएगा, और उस पैसे को फिर हम पूछ सकेंगे कि ये पैसा गया कहाँ है वो। तो यही एक लकूना था जो समझ में नहीं आ रहा था कि रियल एस्टेट में ये जो बहुत बड़ा एक सेक्टर है, तो पैसा जो करोड़ों अरबों रुपए का पैसा जो लेन देन हो रहा है, कोई प्लाट खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है, लेकिन FBR को उस लिहाज से टैक्स नहीं आया। तो FBR ने अपने टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए और अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये कानून बनाया है, न कि लोगों को तंग करने के लिए किया है। इससे ये है कि पढ़ा लिखा मुल्क है हमारा माशाल्लाह, तो इसमें हमारे यहाँ हमारे दफ्तर में हेल्प डेस्क बना हुआ है। हमारे यहाँ अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम इन्फॉर्मेशन देंगे, और उनको हम फैसिलिटेट भी करते हैं जिनके पास ये इस तरह का टैक्स रिटर्न नहीं होती। लेकिन ये लाजिम करार इसलिए दिया गया है ताकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है उसको सेव किया जा सके। सही। आप क्या समझ रहे हैं इस टाइम जो अगर ये NOC वाला इन्होंने किया है, तरमीम अब इन्होंने की है, तो लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना इस टाइम करना पड़ रहा है? अभी हमारे ऑफिस में बहुत ज़्यादा रश भी पड़ जाता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है रियल एस्टेट, जिसमें एक दिन में हज़ारों लोगों ने अपनी, किसी ने प्रॉपर्टी बेचनी होती है तो किसी ने लेनी होती है। अच्छा सर, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सरवर साहब है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, ये मुख्तार साहब से बात करनी थी, FBR से है ना, तो ये अभी प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी थी। अब ये कोई नया कानून लागू हुआ है कि सेल परचेज के लिए ना NOC लेना पड़ता है, वो जरूरी है जी, तो इसी पे ही बात बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं ऑफिस के, और इस सिलसिले में इसमें तो रिलैक्सेशन है या नहीं है, पहले की महंगाई है, टैक्सेस है, ये वो सारा कुछ मसाइल है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तो कॉल में बात करने से। जी बहुत शुक्रिया। बात भी हम इसी पे ही कर रहे थे अभी, इसी पे बात कर रहे हैं। वही, बस हाँ, लोगों को तंग करना मकसद बिल्कुल नहीं है। लोग हमारे जौक दर जौक हमारे दफ्तर में आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी चूंकि ये नया नया कानून लागू हुआ है, इसमें ज़रूर आसानियाँ पैदा होंगी। इसमें अभी मेरा ख्याल है हायर लेवल पे इस पे सोचा जाएगा, क्योंकि अगर NOC लाजमी जैसे अब करार दे दिया गया है, अगर ये लाजमी रहा तो इससे एक प्रोसेस थोड़ा सा है, लेंथी प्रोसेस है
کیونکہ اس میں موسٹلی لوگ جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ اس کو فالو نہیں کر پائیں گے وہ، اور یہ تھوڑا جو نا یہ پرابلم کریٹ کرے گا. میرا خیال ہے ہائر لیول پہ اس کے اوپر متوقع ہے کہ آئندہ چند روز میں کوئی واضح پالیسی آ جائے گی جس سے جنرل پبلک کو سہولیات دی جائیں گی انشاءاللہ. اچھا، جیسے مشکلات کی بات کر رہے تھے، جیسے اس کو کنٹینیو کریں گے کہ ظاہر سی بات ہے جس طرح ابھی ہم ریئل اسٹیٹ والوں کو بھی دیکھیں اور بھی ہمارے جو بہت سارے لوگ ہیں ان کو اس طرح کا جو کام کر رہے ہوتے ہیں، کالونیز کے حوالے سے بھی ان کے چل رہے ہوتے ہیں، پلاٹ سیل کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا کیا مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں آپ کو؟ یہ مسائل تو ابھی گورنمنٹ نے یہ جو پابندی لگائی ہے NOC کی، وہ لگائی ہی اس لیے ہے کہ دیکھیں ہم پاکستان میں تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کئی مرتبہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ پاکستان میں ٹیکس پیمنٹ کا کلچر ہی نہیں ہے. یہاں ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑتا ہے ایک زبردستی، جس طرح کمپلسری ہوتی ہے نا ایک ٹیکسیشن، وہ ہے. یہاں خوش ہو کر آپ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں چلے جائیں، باقی دیگر ممالک جو ہیں وہ ریاستیں ہیں چھوٹی چھوٹی، لیکن ان میں ٹیکس کا نظام اتنا اچھا ہے کہ لوگ کسی سٹور پہ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری سلپ کے اوپر جو ہے نا ٹیکس کتنا ہے، وہ خوشی سے دیتے ہیں، وہ کنٹریبیوشن کرتے ہیں اپنے ملک کے، اس میں حصہ ڈالتے ہیں وہ. لیکن ہمارے ہاں کلچر ٹیکس کا بالکل نہیں ہے. سر ہمارے ہاں تو پھر ٹیکس خوشی سے کون دے جو اتنے عوام کے اوپر جو ہے وہ مشکلات ہیں. آپ دیکھ لیں جس طرح کالر سے ہمارے ساتھ مہنگائی ہے، اور پھر یوں ہم بات کریں کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی عوام جو ہے وہ ٹیکس تو پے کر رہی ہے اور بہت زیادہ بھی کر رہی ہے. اچھا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے، جو میں ہمیشہ بات آپ سے کرتی بھی ہوں، ہم شو میں آتی ہے کہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے لیے آسانیاں اور راستے ڈھونڈ لیتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں پر جتنے لوگ ہیں ان کو اس لیول پہ اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ کون سا راستہ اختیار کر کے آپ نے جو ہے اس سے بچ نکلنا ہے. تو ٹیکس ایک غریب بندے کے لیے ٹیکس ہی جو ہے میں سمجھتی ہوں اس پہ ہی لاد دیا جاتا ہے کہ بس اسی نے ہی پے کرنا ہے. باقی جو لوگ ہیں وہ تو آزاد پھر رہے ہیں، ان کے لیے کیا مشکلات ہیں؟ یہی ہے نا، یہی قانون ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ٹیکس ہے. ظاہر ہے آپ دیکھیں بلوں میں آپ ٹیکس ایڈ کر دیے ہیں، آپ کھانے پینے کی اشیاء میں آپ کو اس میں بھی آپ کے ٹیکس ایڈ ہیں، آپ کچھ خریدنے جا رہے ہیں آپ اس میں ٹیکس ہے، آپ گروسری لے رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر تو ہمارے ہاں یہ سسٹم ہی نہیں بنایا گیا کہ اگر کسی کی 20,000 تنخواہ ہے تو وہ اتنے سارے ٹیکس کہاں سے دے گا؟ دیکھیں یہ تو میرے خیال ہے سوال جو ہے یہ ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ جنرل پبلک کے ساتھ اس کا ٹیکس کا کیا اثر پڑتا ہے. اب ہم چونکہ FBR جو ہے وہ ظاہر حکومتی ادارہ ہے، اب حکومت نے ہی بل پاس کرنا ہوتا ہے، حکومت نے اس کے اوپر کوئی پالیسی بنانی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے آپ کی باتیں تو بالکل بجا ہے کہ ایک بندہ جس کی تنخواہ ہی 20,000 تنخواہ ہے اور اگر اس کو 18,000 کا بجلی کا بل آ جائے گا تو بچوں کو کہاں سے کھلائے گا؟ جیسے ابھی ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ پھر جو ہے وہ 1 روپے کچھ پیسے یونٹ اس میں اضافہ کر دیا گیا. تو آپ یہ دیکھیں پہلی آلریڈی جو ہے وہ آپ 8 روپے پہلے چل رہا تھا، ابھی مزید اضافہ ہو گیا ہے. تو آپ اچھا سب سے بڑی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جیسے ہی 5 جو انہوں نے پی کارڈز بتائے ہیں اس میں تو آپ کا یونٹ جو ہے وہ 62 روپے فی یونٹ آپ کا جو ہے وہ ہے. تو یہ حالات ہیں، لوگ کہاں جائیں، کیسے مطلب چیزوں کو سروائیو کرنا ایک انسان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا. تو آپ جو سمجھتے ہیں اس ٹائم جو ٹیکس کے حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ اچیو کر پائیں گے آپ لوگ یا؟ ظاہر ہے یہ تو خیر ایک پلس پوائنٹ تو ہے اس میں. جب ایک بندہ 5 کروڑ کی پراپرٹی بیچے گا اور پہلے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ وہ 5 کروڑ گیا کدھر ہے، اب جب اس بندے کو ہم مانیٹر کریں گے کہ اس کا 5 کروڑ کدھر جا رہا ہے، اگر کہیں انویسٹ کرتا ہے، اگر کہیں کسی نئے پروجیکٹ پہ لگاتا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اس 5 کروڑ کو وہ جدھر بھی لے کے جائے گا ظاہر ہے اس کے اوپر وہ ٹیکس تو دے گا وہ. تو پہلے یہ تھا کہ ہم اس کو مانیٹر نہیں کر پا رہے ہوتے تھے، وہ نئی زمینیں نئی پراپرٹی خریدتا جا رہا تھا لیکن ٹیکس کسی بھی سٹیج پہ نہیں آ رہا تھا. تو اب اس کو صرف یہ مانیٹر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے. ایک تو وہ لوگ جو ہزاروں لوگ جو روزانہ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، جو انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں لیکن کروڑوں روپے کے مالک ہیں، وہ اب وہ جو کروڑوں کے مالک ہیں وہ انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ بھی ہو جائیں گے
اور اپنا احساس بھی دیں گے کہ وہ ہم نے پیسہ کہاں کیا اور کدھر کیا وہ پیسہ سارا. صحیح ہے. چلیں اللہ کرے کہ وہ دیں اس میں, اگر وہ آ جاتے ہیں کہ اپنا بتائیں کہ ان کے پاس کتنے اثاثے ہیں اور کیا کیا. ورنہ تو لوگ موسٹلی آپ جیسے کہہ رہے تھے نا, ٹیکس وہاں پہ لوگ خوشی خوشی دیتے ہیں, وہ ٹیکس سے یہاں پر لوگ اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ لوگ ٹیکس کے نام سے ہی ڈر جاتے ہیں. اچھا, کیونکہ ریلیف نہیں ہے نا, فیسلٹیز نہیں, آپ کے پاس سہولتیں اس طرح سے آپ کو دی ہی نہیں گئی. کہ آپ کے کہیں گے اچھا جی اگر ہم ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں تو ہمارے روڈز ٹھیک نہیں ہیں, ہمیں ایجوکیشن میں کوئی ریلیف نہیں ہے, ہمیں یہاں پہ جو ہمیں سہولیات دینی چاہیے تھیں علاج کے حوالے سے وہ ہمیں کچھ میسر نہیں ہے. تو آپ ٹیکس ہی ٹیکس دیے جا رہے ہیں پر آپ کو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہو رہا. تو اس حوالے سے جو ہے وہ لوگ پھر خوشی خوشی ٹیکس دینا بھی پسند نہیں کرتے. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی آپ کی شاعری بھی ہم کچھ سنیں گے, کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ میں کہ یہ مسائل تو ہمارے چلتے رہیں گے, یہ ساتھ ساتھ تو آپ کی شاعری بھی ہم سنتے رہیں. چلیں ایک نظم آپ کو سناتا ہوں. آخری ملاقات. آخری ملاقات. آخری ملاقات یہ ایک منظرنامہ ہے, اسے منظرنامہ سمجھیے. تیرے چہرے پہ لکھی تھیں غم ہستی کی تحریریں, اور آنکھوں سے آنسو بھی رواں تھے. میرے جذبات کا شاید جنازہ اٹھ رہا تھا. الوداع کہنے کی خاطر دونوں کی زبانیں گنگ تھیں. اجڑ جانے کا منظر صرف آنکھوں سے عیاں تھا. لرزتے کپ کپاتے ہونٹ چپ تھے. تیرے ہونٹوں کی حدت میرے جلتے ہوئے ماتھے پر آ کر جم گئی تھی. غزل کے چند اشعار. ٹائم ہے آپ کے پاس تو. عجب سا ایک مے خانہ کھلا ہے, تیری آنکھوں میں کچھ ایسا نشہ ہے. عجب سا ایک مے خانہ کھلا ہے, تیری آنکھوں میں کچھ ایسا نشہ ہے. قدم پانی پہ چلتے جا رہے ہیں, سمندر دور تک پھیلا ہوا ہے. نظر آنے لگا ہے زرد صحرا, وہاں دیکھو کوئی سایہ کھڑا ہے. نہ جانے کس کو میں چھونے لگا ہوں, تمہارا لمس مجھ سے بولتا ہے. یہ دنیا کیوں سمٹتی جا رہی ہے, میرا وجدان سب کچھ دیکھتا ہے. وہ آوازیں سے پھر آنے لگی ہیں کہ انہونا سا پھر ہونے لگا ہے. چلو ارشاد سب کچھ بھول جائیں, کسی کو یاد رکھنا ایک سزا ہے. واہ کیا بات. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں ویسے آج کل نوجوانوں میں شاعری کے حوالے سے دلچسپی نظر آتی ہے آپ کو؟ شاعری تو ہو رہی ہے, لیکن افسوس ہے کہ نثر نہیں لکھی جا رہی. شاعری تو اب بھی ہو رہی ہے, بہت سے نوجوان شاعر ہیں جو شاعری پر کام کر رہے ہیں. اچھا سر, نثر, نظم, غزل, آپ کی ان تینوں چیزوں کو ذرا اس حوالے سے مجھے ان کے بارے میں ذرا کلیئر کریے, کیونکہ ہمارے نوجوان بھی جاننا چاہتے ہیں نا نثر کیا ہے, نثر میں کیا ہوتا ہے, نظم میں کیا لکھا جاتا ہے, غزل تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ غزل. نثر جو ہے وہ ایک مسلسل تحریر ہے, ربط ہے, آپ چلتے جا رہے ہیں. غزل جو ہے وہ ایک قید ہے, اس میں آپ کو محدود ہونا پڑتا ہے, آپ کو اوزان کا خیال رکھنا پڑتا ہے, بیروں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. نظم اس میں آپ نے ایک ہی بات کہنی ہے, پوری نظم میں 5 شعر ہیں, 6 ہیں, 7 ہیں, 8 ہیں. غزل میں آپ کا ایک مصرع دوسرے مصرے سے مختلف ہو سکتا ہے, لیکن نظم میں آپ نے جو آپ کا ایک موضوع ہے اسی موضوع پر آپ نے چلنا ہے. ناول, نثر, ناول آپ 250 صفحے لکھ لیں, 500 صفحے لکھ لیں, 100 صفحوں میں بات کر لیں. غزل, شعر آپ ایک مصرے میں وہ بات کر سکتے ہیں جو ناول نگار 500 صفحات میں بات کرتا ہے. تو یہ ان میں فرق ہے. صحیح. اچھا, جس طرح ابھی ہم اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں, جس طرح آپ بھی بات کر رہے تھے کہ ادب سے لوگ اب دور ہوتے جا رہے ہیں, جی کیوں؟ پڑھنے کا شوق اب ہمارا, آپ سمجھتے ہیں کہ لیکن ادب کے ساتھ بالکل آپ ختم نہیں ہو سکتے. پڑھنے کا ایک شوق تو کچھ کم ہو گیا ہے, لیکن اس کی وجہ کچھ ہماری مہنگائی بھی ہے کہ کتاب کا اب جو خرچہ ہے وہ لاکھوں کا ہے. کتاب اگر اب ہم شائع کریں تو 1000 سے کم میں نہیں شائع ہوگی, وہ 1000 قیمت ہوگی اس کی. تو اب ہم کھانے کو جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہے ہمارے گھر میں. جیسے ابھی بات ہو رہی ہے مہنگائی کی, بجلی کے بلوں کی,
جس کا 20,000 آمدنی ہے، 15,000 وہ بل دے دے گا، تو باقی 5,000 میں اس نے کیسے گھر چلانا ہے؟ سر سم ٹائم تو 20,000 سے بھی اوپر کا آ جاتا ہے، مطلب لوگوں کی جی ہاں، جتنی ایسے ہی تنخواہ ہوتی ہے اس سے بڑھ کر آ جاتا ہے، اس سے جتنی بڑھ کر آ تنخواہ جاتا اس ہے۔ کے برابر ہی آ جاتا ہے، بندہ کیا کرے؟ تو ایسے حالات میں میں کیسے کتاب خرید کر اپنے بچے کو دے سکتا ہوں؟ میں تو نہیں دے سکتا۔ جب کتاب شائع نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے آگے مارکیٹ میں کتاب نہیں آنی، آ جائے تو اسے لوگوں کو سکت نہیں ہے خریدنے کی۔ تو جب کتاب رک گئی ہے تو اب ادب کیسے چلے؟ اب نہیں چل سکتا۔ اچھا، سوشل میڈیا آیا، سوشل میڈیا اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں انجینئر جی اگر ہم بک نہیں ہماری تو ہماری سوشل میڈیا پہ اپنا پیج بنا کر اس چیز کو ہم نے کنٹینیو کیا۔ سوشل میڈیا پر آیا ہے لیکن وہ جو ہے نا بہت زیادہ غیر معیاری ہے۔ اب میں پورا ایک محنت کرتا ہوں، میں ناول لکھا کرتا تھا عمران سیریز، ہر مہینے میرا ایک ناول شائع ہوتا تھا اور مجھے اس کی ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ملتی تھی۔ صحیح۔ اب اگر میں سوشل میڈیا پر جاتا ہوں تو مجھے وہ تو نہیں ملتی نا، اس کی محنت کا صلہ ویسے نہیں ملتا۔ مجھے مثلاً 20,000 ملتے تھے، اب میں اس کی PDF بناؤں، اس کے بعد ای بک بناؤں، اس پہ خرچہ کروں کیونکہ خرچہ ہوگا۔ اب وہ خرچہ کر دوں لیکن اس کی ریٹرن جو ہے نا وہ اس میں سال لگتا ہے یا 2 سال لگتے ہیں۔ یوٹیوب پہ بھی ہم چینل بناتے ہیں تو وہ فوراً تو نہیں آ جاتا نا، اسے ارن کرنے میں سال لگ سکتا ہے، 5 مہینے لگ سکتے ہیں، 2 سال لگ سکتے ہیں۔ میرے جیب میں تو نہیں ہے کچھ بھی، تو میں کیسے یوٹیوب پہ جا کے پہلے تو خرچ کرنا ہے، مجھے ای بک بنانی ہے تو اس کے لیے مجھے خرچہ کرنا ہے۔ ظاہر سی بات۔ اب میرے پاس گھر میں تو پکانے کو نہیں ہے تو میں کیسے اس پہ خرچ کر سکتا ہوں؟ صحیح، مسائل تو ہیں، مسائل ہیں۔ اچھا ظاہر سی بات ہم کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات جب اچھا جو لکھنے والا ہے ظاہر سی بات ہے اس کا تو کام ہی لکھنا ہے، کیونکہ جو اس رائٹر ہیں یا جتنے بھی ہم ادب کے ساتھ جن کا بہت زیادہ تعلق ہے، گہرا تعلق ہے، تو وہ تو اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے نا، انہوں نے تو لکھنا ہے، انہوں نے تو صرف کام ہی ان کا یہی ہے، تو ان کے لیے تو زیادہ پھر مشکلات آ جاتی ہیں۔ 2014-15 تک 4,500 سے 5,000 میری کتاب سیل ہوتی تھی ہر مہینے۔ ہمارے دوسرے رائٹرز تھے ان کی اور ایک تیسرے ہمارے سینئر تھے 10 سے، یعنی ایک ادارہ تقریباً ہر مہینے 20-22,000 کتابیں سیل کرتا تھا۔ صحیح۔ 2015 میں۔ اچھا۔ 2021 میں آ کے وہ ادارہ ہی بند ہو گیا کیونکہ سیل نہیں رہی۔ سیل تو یہی بات ہے، ابھی لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں کیونکہ اگر پیپر مہنگا ہو گیا ہے یا جس طرح آپ بتا رہے ہیں بک کی جی وہی کتاب جو ہے وہ ان کے شائع ہونے کے چند لمحے بعد وہی کتاب سوشل میڈیا پہ ہر بندے کے پاس ہوتی ہے، اب وہ کیوں خریدے گا جا کر مارکیٹ؟ صحیح بات ہے، کیونکہ اچھا کیونکہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ آسانیاں ہو گئیں، گوگل پہ آپ کی ہر چیز آ گئی، بکس آ گئی، لوگوں نے یہ بات اس پہ مزید ہم بات کریں گے ناظرین، ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی 8 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا ایک تو ہم جس طرح اس پہ بات کی کہ NOC پراپرٹی کے حوالے سے، ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے جو اس ٹائم بلیک منی کے حوالے سے جو ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں، بلیک منی کو وائٹ منی میں بھی آج کل تو موسٹلی تو ویسے یہی کام ہو رہا ہے کہ بلیک منی کو آپ نے وائٹ منی کیسے کرنا ہے اور لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ کس طرح جو ہے FBR کے گھیرے میں آ سکتے ہیں؟ لیکن جی کوئی اگر بلیک منی کو وائٹ کرتا بھی ہے نا تو وہ ان کے پاس کہیں بھاگنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، کوئی طریقہ بھاگنے کا ان کے پاس نہیں ہے، وہ اس لیے کہ جو انہوں نے رقم اپنی جو وائٹ کرنی ہوتی ہے نا بلیک سے، تو اس کو بھی ایک دائرے میں رہ کر کرنا ہوتا ہے، اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے وہ۔ لیٹ سے کہ کسی کے پاس کوئی ایک ہیوج اماؤنٹ ہے، وہ اپنی اس اماؤنٹ کو لیگل کرنا چاہتا ہے، وائٹ کرنا چاہتا ہے، تو ہمارے ہاں بڑے طریقے ہیں، لوگ جو ہیں وہ فوراً ریمیٹنسز منگوا لیتے ہیں، باہر سے پیسہ منگوا لیتے ہیں وہ، تو انہوں نے یہاں پاکستان میں رہنے والے بندے کو پیسہ اپنے ہاتھ سے دے دیتے ہیں اور باہر سے پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں وہ منگوا لیتے ہیں لیگلی وہ۔ پھر ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ ان کی جو مختلف اسکیمیں ہیں، پرائز منی کی اسکیمیں جو ہیں،
تو کافی لوگ ایسے ہیں جو پرائز منی اپنے نام پہ کروڑوں روپے اپنے نام پہ کلیم کر لیتے ہیں. انعام آپ کا نکلا ہے، کلیم میں نے کر لیا ہے، یا انعام میرا جو نکلا ہے تو کلیم آپ نے کر لیا ہے. تو جس کے نام پہ کلیم ہوگا انعام تو وہ اس کے پاس وہ چونکہ اس کے اوپر ٹیکس ریڈکشن ہو جاتی ہے، پرائز منی کے اوپر ٹیکس کی کٹوتی ہو جاتی ہے، تو وہ پیسہ پھر ویسے بھی وائٹ ہو جاتا ہے پیسہ وہ. تو لوگوں کے پاس یہی تھا کہ ریئل اسٹیٹ میں بھی ایسا ہی ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ تو تھا بہت زیادہ، انہوں نے انویسٹمنٹ بھی کی، پلاٹ بھی خریدے، کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹی خریدی لوگوں نے، لیکن وہ کسی حساب میں آ نہیں رہی تھی وہ. ویسے ایک اس میں ہم دیکھیں ابھی امیر کی ملتان کی بات کرتے ہیں کہ ایک ٹائم تھا کہ ریئل اسٹیٹ کا جو ہے وہ اتنا کوئی خاص کام نہیں تھا، مطلب لوگ کر بھی رہے تھے تو اپنے اس پہ بل بوتے پہ. ایک دم چیزیں چینج ہوئیں اور آپ کو جگہ جگہ جو ہے وہ آپ کو پراپرٹی آفیسز نظر آئے اور اتنے بے شمار نظر آئے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جی ملتان میں جو ہے کوئی لائن لگ گئی ہے، کوئی یہاں پہ جو ہے کسی کی جو ہے نا وہ لاٹری نکل آئی ہے. اور ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے، ویسے یہ بہت بڑے کے لوگ جو سائیکل سوار تھے آج ان کے پاس جو ہے وہ بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں اور ایک لگژری لائف جو ہے وہ جی رہے ہیں. اور کیا تھا وہ صرف ہمارا ایک ریئل اسٹیٹ کا کام بہت ہائی پہ چلا گیا. اور ابھی جو ہے جس طرح اگر یہ انہوں قوانین لے کر آئے ہیں، اللہ کرے جی اس کے امپلیمنٹ ہو تو لوگوں کے لیے کچھ آسانیاں بھی ہوں. اس طرح کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ تنگ بھی ہوئے ہیں. دیکھیں اگر کسی کے پاس آج سے 10 سال پہلے سائیکل تھا یا موٹر سائیکل تھا اور آج وہ 4 بڑی گاڑیوں پہ پھر رہا ہے، بچوں کے پاس بھی گاڑیاں ہیں، تو اس پہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. محنت تو جو انسان کرتا ہے اس کو پھل تو ملتا ہے اس کا. میں نے کافی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جو محنت کرتے ہیں اور محنت سے آگے نکلتے ہیں. آپ ابھی وہ جو بحریہ ٹاؤن کا جو وہ ملک ریاض حسین ہے، آپ ان کی باتیں سنیں تو وہ یہی کہتا ہوتا ہے. وہ بھی ایک چھوٹا سا ایک ملازم تھا پہلے کسی کا، پھر وہ ایسے ہی تھوڑا سا اس نے شعور دیا کسی نے کہ آپ ایسا کرو، تو چھوٹے چھوٹے پلاٹ بنا کے وہ بیچتا تھا. وہ آج میرے خیال ہے وہ میرے خیال سے وہ جو نا یہ جو کالونیاں وغیرہ بن رہی ہیں وہ سارے اسی کو کاپی کر رہے ہیں لوگ سارے. سر میں وہی تو بات کر رہی ہوں کہ جن کی اپنی انڈسٹریز تھیں، جن کے اپنے کاروبار تھے یا جو کہیں جاب کر رہے تھے، انہوں نے وہ سب چھوڑ دیا. ان کے لیے ایک آسان راستہ یہ انہوں نے اپنایا کہ ہاں یہ ایک بہترین راستہ ہے، چلیں اب سارے وہ لوگوں نے اپنے بہت سارے کاروبار چھوڑ کے ان میں انویسٹمنٹ کی. اس سے ایک اچھا پہلو بھی سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ جو کنجسٹڈ ایریاز میں لوگ لیتے تھے، جو اندرون شہر میں تھے، جن کا اپنے گھروں تک اپنی گاڑی پہ پہنچنا مشکل تھا یا ٹرانسپورٹیشن کا نظام ڈسٹرب تھا، وہاں چھوٹی گلیاں، تنگ گلیاں، کو آپ نے کوئی میڈیکیشن لینی ہے کسی بچے کے لیے تو آپ کے پاس تو فوری طور پہ کوئی رستہ ہی نہیں ہوتا تھا. تو یہ جتنی ریئل اسٹیٹ والوں نے یہ جو کیا ہے وہ ایک لحاظ سے ایک اچھا تو ہو گیا، لیکن ہمیں غرض تھی لوگوں کے اس اوپر جانے سے غرض تھی کہ اوپر جو آئے ہیں تو وہ کس سورس سے، کس دروازے سے آئے ہیں. تو وہ ہمیں اور کسی چیز سے غرض نہیں ہے. اللہ پاک دیتا ہے ہر کسی کو، اللہ پاک انہیں اور بھی دے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم جو ان کی کنٹریبیوشن ہے تھرو اپنا ریگارڈنگ ٹیکسیشن وہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ ٹیکس نہیں دے رہے ہوتے لوگ وہ. اس لیے پھر یہ ایف بی آر نت نیا کوئی قانون لاتا ہے، اس کا ایک تھوڑا جنرل پبلک کو. اس میں تھوڑا سا مجھے کلیئر کریے گا، لوگ جاننا بھی چاہ رہے ہوں گے جو فائلر ہیں، اگر جنہوں نے آلریڈی وہ اپنا رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے، جو نان فائلر ہیں، جو فائلر ہیں ان کو کیا سہولیات دی جائیں گی؟ کیا اس میں کوئی کمی ان کو ملے ہوگی، کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ان کو بھی مشکلات کا سامنا رہے گا؟ لیکن جو بندہ فائلر ہے نا، جو ہر سال اپنی ٹیکس ریٹرن بھرتا ہے، وہ تو اس میں ڈکلیئر کرتا ہے، اپنے پلاٹ لکھتا ہے کہ میرے 3 پلاٹ میرے فلان ڈی ایچ اے میں ہیں، تو 2 پلاٹ میرے رائل آرچرڈ میں ہیں، تو 3 پلاٹ میرے بحریہ ٹاؤن میں ہیں. وہ سب لکھتا ہے اس میں. اگر ان پلاٹوں میں سے کوئی پلاٹ وہ بیچتا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر اسے این او سی بھی چاہیے تو پھر اسے بھی این او سی کی پھر ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ پھر بھی چونکہ ہمارا محکمہ لکھ کر اسے دے گا کہ اس نے یہ اپنی پراپرٹی، یہ جو پلاٹ بیچ رہا ہے، اس نے اپنے ایسٹس میں شو کیا ہوا ہے، اس کو پھر ٹائم زیادہ نہیں لگے گا. لیکن ایک بندہ بالکل ہی ایف بی آر کے ساتھ منسلک ہی نہیں ہے، ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، اس پہ سر کتنا پھر جو ہے وہ ٹیکس عائد کیا گیا ہے کہ اگر کوئی پلاٹ اپنا بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے؟ ہاں، وہ اس میں یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ کا جو ود ہولڈنگ ٹیکس کا نظام ہے، 2% اور 4% فار نان فائلر اینڈ 2% فار فائلر، وہ تو ہے.
یعنی فائلر کو جو ہے نا 50% کنسیشن ہے اس میں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ کوئی پلاٹ بیچ رہا ہوتا ہے یا لے رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. لیٹ سے کہ ایک بندے نے پلاٹ آج خریدا اور ود ان 4 ایئر وہ پلاٹ وہ بیچ دیتا ہے تو اس کے اوپر وہ ود ہولڈنگ ٹیکس لاگو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر 4-5 سال سے زیادہ 10 سال 15 سال 20 سال ہو گئے تو اس کے اوپر وہ ٹیکسیشن لاگو اس پہ نہیں ہوتی. وہ جو جس کو ہم کیپٹل گین ٹیکس بولتے ہیں کہ جو بندہ فائدہ اٹھانے والا ہے اس کو کیپٹل گین ٹیکس دینا پڑتا ہے، وہ اس پہ لاگو نہیں ہوتا. ہوئیور یہ جو ابھی جو قانون نیا آیا ہے اس میں سیل پرچیز میں دونوں پارٹیوں کو FBR مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. لینے والا کون ہے، دینے والا کون ہے. دونوں ود ہولڈنگ ٹیکس کے مادھیم میں ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں اور دونوں FBR کے ریڈار پہ ہوتے ہیں دونوں. اب ان کی جو اگلی جو فردر جو پیسہ کدھر جائے گا کہاں جائے گا ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ ٹیکس ریونیو بھی بڑھے گا اور ٹیکس نیٹ بھی بڑھے گا. زیادہ ٹیکس پیئر ہمارے ہو جائیں گے ٹیکس دینے والے. ٹھیک ہے. اور اگر جو لوگ اس قانون پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ان کے لیے کیا سزا ہے، کیا ان کو جی اس سے بڑی اور سزا کیا ہے کہ وہ نہ پلاٹ بیچ سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں وہ. اب وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. اب جو ادھر جو رجسٹرار ہیں ہمارے جو یہ رجسٹری وغیرہ کرتے ہیں جو ہمارے ADLR ہوتے ہیں رجسٹرار ہوتے ہیں وہ کبھی بھی یہ کسی کا کوئی جنا انتقال پاس نہیں کریں گے کبھی بھی جب تک ہمارے کمشنر کی یا FBR کا ایک سرٹیفکیٹ اس میں نہیں ہوگا وہ نہیں کریں گے. ہاں اگر اس میں کوئی واضح بعد میں کوئی امینڈمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے کچھ سہولت دی جاتی ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اس ٹیکس نیٹ میں نہیں بھی آتے. لیٹ سے کہ ایک بندے نے چھوٹا سا پلاٹ بیچا جو ہارڈلی کو 5 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کا پلاٹ ہے تو اس کے لیے بھی وہی قانون ہے جو ایک 5 کروڑ والے کے لیے قانون ہے. تو اس میں ہوپ فلی آئندہ چند روزوں میں کلیریفیکیشن آ جائے گی. یہ ہائی لیول پہ یہ بات ہو رہی ہے تو لوگوں نے اپنے مسائل بھی FBR ہیڈ کوارٹر تک کنوے کیے ہیں. انشاءاللہ اس پہ کوئی بہتر کوئی سولوشن اس کا FBR دے گا اور یہ مسئلہ بھی لوگوں کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح. اچھا جی اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم آپ سے مزید بھی اچھا چلیں میں تو آ رہی تھی کہ اچھا کچھ سنتے ہیں لیکن بریک آ گئی ہے. بریک کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جوائن کریں گے اور پھر سنیں گے. جی ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. اور ساتھ ہی جو ہے شاعری بھی سنتے ہیں. اب کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ میں تجھے بھول جانے کی خواہش لیے خط محبت کے سارے جلاتا رہا. میں بھی جلتا رہا حرف بھی جلتے رہے ساتھ جلتا رہا میرا سارا جہاں. یاد چاروں طرف رقص کرتی رہی ساتھ چلتی رہی. تجھ سے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا در جب حدوں سے گزرنے لگا. میں نے خود سے کہا آؤ واپس چلیں آؤ واپس چلیں. واہ یہ اچھا یہ تھوڑی کیونکہ ہم اس طرح کی شاعری جو ہے وہ زیادہ محبت بھری یا جس سے آپ کبھی آپ کا دل ٹوٹا ہو یہ اس سے ذرا ریلیٹ کرتی ہے. کبھی ایسا ہوا آپ کبھی ایسے دل ٹوٹا ہو؟ سر یہ کہہ رہے تھے کہ شاعری جو کبھی ہے آپ نے محبت کی وہ اور شاعری جو ہے نا بغیر چوٹ لگے نہیں ہوتی. تو میں نے انہیں یہی جواب دیا کہ جی میں نے تو 4تھی 5ویں سے لکھنا شروع کیا تھا اس وقت مجھے کیا چوٹ لگی ہوگی دل کی. آپ نے مطلب تبھی سے اس طرح کی شاعری جو ہے وہ ہاں جی شاعری نہ سر میں نے دونوں اکٹھے ہی شروع کی تھی. نہیں اب جوانی میں ایسے ذرا جب لڑکپن ہو وہ ایک گانا میرے خیال میں ہے اس میں کہ وہ جوانی جوانی نہیں جس کی کوئی کہانی نہ ہو. واہ واہ. تو ہر جوانی کی کہانی ہوتی ہے. یہ ایسا ایسا کھلے اس کہانی میں آپ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ ناکام ہوئے. دل ٹوٹا نا. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو شاعری کی آپ کو سم ٹائم آپ کسی ایسے موڈ میں ہوتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی شاعری آپ توقع کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں لیکن آپ کو آمد ہو جاتی ہے تو اس ٹائم آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی شعر ہو ہم کچھ ایسا لکھیں نہیں ہوتا کئی ہفتے نہیں بنتا. اور بعض اوقات بیٹھے ہوتے ہیں اسی ایک لمحے میں کلک ہو جاتا ہے جیسے بلب آن ہو جاتا ہے ایک ہی لمحے میں. تو بعض اوقات ویسے وہ آ جاتا ہے ہمارا جو تخیل. بہت سارے ایسے ہمارے ساتھ شو میں آئے لوگ میں ان سے جانا کہتے ہیں جی میں نے ان سے پوچھا کہ ظاہر سی بات ہے گھر والوں نے کتنا آپ کو سپورٹ کیا آپ نے شاعری آپ نے لکھنا شروع کیا. مجھے لوگوں کا یہ ہے کہ گھر والے کہتے ہیں کیا کام تم نے شروع کر دیا شاعر بن گیا تمہیں کچھ اور کام کرنا چاہیے تھا. شاعری بھی کوئی چیز ہے
تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے گھر والوں کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کا ریئیکشن تھا؟ یہ تو حقیقت ہے، بندہ بانے کیا کرنا نہ پہنتو، بالکل ایسا ہوتا ہے، کیڑے کام وچ پے گئے تم، کیڑے کام وچ پے گئے تم، تو یہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ادب ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسا 5-6 دہائیوں پہلے ہوتا تھا. جو ادب ہے نا جی، وہ تکمیل کرتا ہے معاشرے کی. بالکل ایسے ہی ہے، آپ کو سکھاتا ہے. ہاں، سکھاتا ہے. بالکل. لیکن اب اسی ادب کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بے قدری ہو رہی ہے. کہیں ادب کی بات ہوتی نہیں ہے اب. علم و ادب کی بات ہی نہیں ہوتی اب. سر بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھے جو اپنے آپ کو شو تو کرتے ہیں کہ ہم ادب کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، شاعر بھی ہیں. نہیں، اب ایسا نہیں ہے. پر تربیت کا فقدان نظر آتا ہے. دیکھیں، اب ہم اگر کسی دفتر میں چلے جائیں، میں اینکر پرسن بھی ہوں، پی ٹی وی پر میں پروگرام کرتا ہوں. اچھا، میں اس حیثیت سے کہیں بھی چلا جاؤں، اینکر پرسن کی حیثیت سے، تو مجھے چائے بھی پیش کی جائے گی، مجھے بٹھایا بھی جائے گا. اب میں کہیں چلا جاؤں جی، میں شاعر ہوں، ادیب ہوں، تو مجھے دفتر میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. یہ المیہ ہے ویسے ہمارے یہاں دیکھیں نا، چاہے آرٹسٹ ہیں، چاہے ہمارے یہاں پر جس طرح ہم بات کریں فنکار بھی ہیں، تو ہمارے ہاں جو چیزیں ہیں یہاں پہ ٹیلنٹ کو اس طریقے سے کبھی بھی اپریشیٹ ہی نہیں کیا گیا، نہ ہی اس کو پروموٹ کیا گیا، نہ ہی اس چیز کو کبھی لوگوں نے اس پہ توجہ دی. تو آج تک ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، چاہے ہم اپنے فنکاروں کو دیکھ لیں، چاہے ہم اپنے اچھے رائٹرز کو دیکھ لیں، تو ان کی جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے، کس طرح وہ چیزوں سے سفر کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری مشکلات، اقدار بدل چکی ہیں ہماری. کتاب کے لیے ضروری ہے کہ حکومت جو ہے نا اس پہ توجہ دے کہ کتاب کو پروموٹ کیا جائے. کتاب کی جو آخری سانسیں ہیں نا، اسے آکسیجن مہیا کرنے کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو آج کل نوجوان شاعری کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اور خود کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے بہت اچھا لکھ رہے ہیں، یا ہم انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنی شاعری کے ذریعے، آپ کیا کہیں گے ان کا؟ انقلاب تو نہیں لا سکتے، لیکن یہ ہوتی ہے دل کی تسلی. آپ نے اپنی بات کہہ دی. انقلاب تو وہ اقبال ہی لے کر آئے. وہی نا، آج کل لوگ کہتے ہیں ہم انقلابی شاعر ہیں، تو مجھے حیرت ہوتی ہے وہ کس طرح کی انقلابی جو ہے وہ. ان کے بعد تو کوئی انقلاب نہیں آیا. ہاں، سچ کہنا ہے وہ بھی اب بہت مشکل ہو گیا ہے. آپ کو بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے؟ نہیں. تو پہلے تو خیر جیل میں ڈال دیتے تھے، ہمارے شاعر جیل میں رہے ہیں، انہوں نے سچ بولنے ابھی بھی ڈال دیتے ہیں. اب جیل میں نہیں ڈالتے. اب تو وہ بیچارہ گزر رہا ہے اور کوئی اندھی گولی آئی ہے اور وہ ختم ہو گیا. اب تو یہ سلسلہ ہے، لہذا اب سچ بھی نہیں بول سکتے ہم. وہ میں اکثر ایک بات کرتی ہوں سر کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہ تو رہے ہیں، آزادی سے سانس بھی لے رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، بٹ ہم اس طریقے سے آزاد، ذہنی طور پہ آزاد نہیں. تو بہت ساری چیزیں ہماری اس میں شامل ہو جاتی ہیں کہ ہم یہاں پر بات کریں تو سچ بولنے کا حق جو ہے نا وہ ہم سے چھین لیا جاتا ہے. چھین لیا گیا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی آپ سے یہ بات کروں گی کہ جو نان فائلر ہیں، جنہوں نے ابھی تک، خیر اویئرنیس تو آپ کی طرف سے بھی رہتی ہے، ہمارے اس پلیٹ فارم سے بھی رہتی ہے کہ جتنا ہو سکے لوگ جو ہیں وہ اس طرف آئیں. اس دفعہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں، جو نان فائلر ہیں ان کو، ان کے خلاف کوئی جرمانے وغیرہ یا کچھ اس طرح ان کو سزا، اس مطلب یا لوگ بچ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں؟ نہیں، اب تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ لیٹ سے کہ اگر ملتان میں، ہمارے اس جنوبی پنجاب میں اگر 2 لاکھ ٹیکس پیئر تھے، اس میں ہمیں ٹیکس گوشوارے صرف 70-80 ہزار آتے تھے، ہمیں 70,000 80 ہزار بس، اور پھر رجسٹرڈ ہوتے تھے 2 لاکھ بندے. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب نان فائلر کے اوپر اس بجٹ میں اتنا زیادہ سختی کر دی گئی ہے. اب نان فائلر کو فائلنگ بھی کرنی ہوگی، جرمانے بھی دینے ہوں گے، اور پھر ہر جو نان فائلر ہے، اب نان فائلر کے اوپر اسپیسیفکلی گورنمنٹ نے توجہ دی ہوئی ہے کہ وہ رجسٹرڈ کیوں ہوئے تھے، فرسٹ ٹائم فائلر کیوں ہوئے تھے، اور اب وہ فائلر کیوں نہیں ہوئے. میں اس کا ڈفرینس بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ہوا ہے. لیٹ سے کہ میں نے ایک گاڑی لینی ہے، مجھے پتا ہے کہ اس گاڑی کے اوپر مجھے 2 لاکھ روپے ٹیکس دینا پڑ رہا ہے.
اور فائلر کو 1 لاکھ ہے اور نان فائلر کو 2 لاکھ ہے. تو میں نے اپنے آپ کو فائلر کر لیا. یا میں نے پلاٹ لینا تھا تو مجھے 4 لاکھ روپے ٹیکس پڑنا تھا, تو میں نے فائلر اپنے آپ کو کر کے میں نے 2 لاکھ روپیہ میں نے وہ ٹیکس دیا اور 2 لاکھ میں نے بچا لیا. اس میں جو ہمارے کچھ لوگ جو ہیں جو پراپرٹی کا کام کرنے والے یا جس طرح جو فیسیلیٹیٹر ہیں اس طرح کے, وہ پھر دیکھتے نہیں ہیں, وہ فاردر ٹائم پہ ان کو رجسٹرڈ کر دیتے ہیں. ایک خاتون ہے جو یا کوئی بزرگ جو ہے نا شہری ہے, وہ 70-80 سال اس کی عمر ہے, تو وہ اس کو فائلر بنا دیتے ہیں وہ فاردر ٹائم. اب وہ فاردر ٹائم فائلر تو وہ ہو گیا, لیکن نیکسٹ منتھ پتہ نہیں وہ دنیا میں تھا بھی صحیح یا نہیں تھا, تو الٹیمیٹلی اس کی ریٹرن آنی بند ہو گئی اس کی. تو اس طرح کے کئی کیسز ہیں, ہزاروں کیسز اس طرح کے ہیں کہ لوگوں کو فائلر تو کر دیا گیا فاردر ٹائم, لیکن وہ پھر اگلے سال نان فائلر اس وجہ سے بھی ہوئے, یا تو ان کو وجود نہ رہا اور یا پھر ان کو اویئرنیس ہی نہیں تھی کہ ہم نے نیکسٹ ٹائم بھی ریٹرن بھرنی ہے کہ نہیں بھرنی. اب گورنمنٹ نے اس کے اوپر کلک کیا ہوا ہے. انشاءاللہ سارے لوگ جو فائلر تھے پہلے وہ آگے فائلر بھی ہوں گے اور ود پینلٹی فائلر ہوں گے. وہ اب انہیں پینلٹی جمع کرانی ہوگی, پینلٹی بھی دیں گے. ادروائز اگر وہ پینلٹی نہیں دیں گے تو نہ وہ پراپرٹی خرید سکیں گے, اور اگر خریدیں گے یا کچھ بھی کریں گے, کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں گے, تو وہ جرمانے کی رقم جمع کروائیں گے تو تب اگلا کوئی کام کر سکیں گے وہ. اچھا, پراپرٹی کو تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تھوڑا گاڑیوں کے حوالے سے بھی آ جائیں, کیونکہ یہ بھی ہمارے ہاں پاکستان میں بزنس جو ہے وہ بڑا عروج پہ گیا گاڑیوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے. اس میں بھی کوئی نیو چیز کوئی انٹروڈیوس ہوئی ہے یا کوئی قانون آیا کہ نہیں آیا؟ خیر گاڑیوں پہ تو پراپرٹی سے بھی زیادہ سخت قانون ہے. اب گاڑی تو رجسٹرڈ, جس کا نام پہ رجسٹرڈ بھی اسی نام کے پہ ہوگی جو بندہ فائلر ہوگا. فائلر کے علاوہ تو کسی کے نام پہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتی گاڑی. گاڑی پہ تو اسپیسیفکلی کہہ دیا گیا ہے کہ یہ رجسٹرڈ بندے ہی کروائیں گے اپنے نام پہ. گاڑی جو بندہ اپنے نام پہ کروائے گا پہلے تو وہ رجسٹرڈ ہوگا, فائلر ہوگا. صرف رجسٹریشن ہونے سے وہ فائلر نہیں ہو جاتا, وہ ٹیکس ریٹرن بھرے گا تو فائلر ہوگا. اب وہ فائلر ہوگا تو ٹیکس کا بینیفٹ لے گا, فائلر نہیں ہوگا تو بینیفٹ نہیں لے گا وہ. بس یہی تو چیزیں ہیں, یہی کلیئر ہونا تھا کہ فائلر اور نان فائلر کے چکر میں ہی ہم رہ جاتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ کا بھی بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. دونوں جو ہیں آپ کی شاعری کے حوالے سے بات ہوئی اور ساتھ ہم نے جو ہے بات کی ٹیکس کے حوالے سے. آج کا شو یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.